चलो नई शुरुआत करते हैं इज़ अ कंप्लीट नॉवल बाय बुशरा माहा। गोड शाहू की बड़ी हवेली के बड़े कमरे में इस वक्त अगरबत्ती की महक और गहरी खामोशी का राज था। गांव भर की औरतें अपने बच्चों को दम करवाने और बेटी के रिश्ते की दुआ करवाने और इस तरह के सैकड़ों कामों के लिए दुआ करवाने पाक दामन बीबी के पास हाजिर होती थी, जबकि पाक दामन बीबी आंखें बंद किए कोई सूरत पढ़ रही होती थी। सबकी नज़रें उनके सभी चेहरे पर जमी थीं। जैसे जैसे जिसकी बारी आ रही थी वैसे वैसे वो औरत दुआ करवाकर पानी की बोतल पर दम करवाकर पिछले दरवाजे से बाहर जा रही थी। पाक दामन बीबी तो रज के सोहनी हैं। देख रुकैया, सफ़ेद जोड़े में भी बिना हार सिंगार के भी कितनी प्यारी लगती हैं। सच पूछ तो मैं यहाँ आती ही इन्हें देखने हूँ। शब्बो ने पाक दामन बीबी को देखते सरगोशी की थी। शब्बो, माशाल्लाह बोल, माशाल्लाह बोल। तुझे क्या पता कि ये खूबसूरती तो इनको बचपन से रब सोहने ने दी ही थी, लेकिन रब सोहने के ज़िक्र और इबादत ने उन्हें और सोहना बना दिया है। उनके लहजे में अकीदत बोल रही थी और यहाँ बैठी हर औरत, बच्चे, लड़की के दिल में उनके लिए इतनी ही मोहब्बत और एहतराम था। और पाक दामन बीबी एक नाम नहीं था, ये एक मर्तबा था। वो मर्तबा जो बड़ी कुर्बानी मांगता है, और वो मर्तबा जो बेहद ख़ास था और हर किसी को नसीब नहीं होता। पाक दामन बीबी की गुलाफी आंखों पे पलकों की झालर गिरी हुई थी। उनके लब आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। कमरे में बैठी हर औरत का दिल अजब ही लय में धड़क रहा था। और इस वक्त इस कमरे में बेहद मुकद्दस खामोशी फैली हुई थी। किसी की इतनी मजाल ना थी कि इस खामोशी को तोड़ सकता। बंद आंखें फिर आहिस्ता से खुली थी और हिलते लब रुके। सामने रखी पानी की बोतल एक औरत ने जल्दी से आगे की थी। पाक दामन बीबी ने उस पर दम फूंक मार कर किया था और फिर औरत को थमा दिया। वो अकीदत से बोतल लेकर और पाक दामन बीबी का हाथ थाम कर पीछे चली गई थी। अब सामने बैठी औरतों में से दूसरी औरत उठ रही थी। शबीना और सवार। पीर जलाल शाह के दो ही बच्चे थे। शबीना, जिसे देखकर चांद का गुमान होता था। रब ने उसे हुस्न की तो दौलत से मालामाल किया ही था, लेकिन आजिज़ी और इखलाक में भी वो अपनी मिसाल आप थी। बचपन में ही उसकी पैदाइश पर उसके ताया साईं ने उसका रिश्ता अपने छोटे बेटे सजावल शाह से पक्का कर दिया था। इकलौती बेटी होने की वजह से बाबा साईं और ताया साईं दोनों ही उसके जी भर के लाड उठाते थे। इतनी मोहब्बतों ने भी उसे मगरूर नहीं बनाया था। बचपन में जब उसने अपने भैया जवार शाह को स्कूल जाते देखा तो उसकी शदीद ख्वाहिश होती थी स्कूल जाने की, लेकिन उनके ख़ानदान में स्कूल जाने का रवाज ना था। इकलौती बेटी की ख्वाहिश पर पीर जलाल शाह ने हवेली में ही एक उस्तानी का बंदोबस्त कर दिया था और सदा की साबिर शाकिर अपने बाबा साईं की इस मेहरबानी पे भी झूम उठी थी। अल्लाह ताला हमारी हर गलती माफ़ क्यों कर देता है उस्तानी जी? वो तब 5 साल की थी जब उस्तानी साहिबा ने उसे बताया था कि हम माफ़ी मांगते हैं तो अल्लाह ताला हर गलती माफ़ फरमा देते हैं। और उसके मासूम जहन में ये सवाल आया था कि अल्लाह ताला क्यों माफ़ करते हैं, जबकि उसके बाबा और भाई शाह जी तो कभी माफ़ नहीं करते अपने मुलाजमों को। ज़रा सी गलती पे शाह भैया ड्राइवर को बेइज्जत करके रख देते थे। वो इसलिए बेटा कि वो हमसे प्यार करता है और फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो मैं अता करूँगा। वो रब सोहना बहुत मोहब्बत करता है अपने बंदों से। मोहब्बत ये क्या होती है? उसका मासूम जहन लफ्ज़ मोहब्बत पर अटका था। मोहब्बत ये समझो कि जो हमें हमारे गुनाह और गलती को माफ़ कर दे। उस्तानी ने अपनी समझ के मुताबिक मोहब्बत की तशरीह बता दी थी। तो क्या जो भी हमसे मोहब्बत करेगा वो हमारी गलतियों को माफ़ कर देगा उस्तानी जी? उसने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए पूछा। जी, माफ़ कर देगा, मगर अल्लाह ताला सबसे ज़्यादा मोहब्बत करता है, 70 माओं से ज़्यादा। वो बेहद गफूर रहीम है। वो उसे इज्जो इनकसारी से बता रही थी और वो दिलचस्पी से सुनती जहन नशीं करती जा रही थी। फूफो जान, ये देखें मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। उसने एक खूबसूरत रैपिंग में बंद गिफ्ट उनकी तरफ बढ़ाया। वो कुछ देर पहले ही शहर से आया था। बेटा, तुम जानते हो मैं ये कंगन नहीं पहन सकती, फिर क्यों लाते हो मेरी जान? उन्होंने तोहफे को खोला था और उसमें मौजूद खूबसूरत जड़ाव कंगन देखकर कहा। साथ ही उन्होंने मोहब्बत से उसके गाल पे हाथ फेरा।
बस कोई बहाना नहीं, आप जल्दी पहन कर दिखाएं ना। वो जिद्दी लहजे में बोला था और फुप्पो का हाथ पकड़कर और कंगन पहना कर ही दम लिया था। कितने प्यारे लग रहे हैं आपके हाथों में कंगन, उसने मोहब्बत से देखते हुए कहा। अब वो खुश लग रहा था। बेटा ये मेरे नहीं, अब तुम्हारी दुल्हन के हाथों में सजेंगे। क्यों सताते हो मुझे मेरी जान, क्यों? कर लो ना अब कोई लड़की पसंद, बहुत अरमान है तुम्हारी दुल्हन देखने का। उन्होंने 1000 बार कही बात दोहराई। अभी नहीं, दिल नहीं करता मेरा अभी, कुछ दिन और आज़ादी के गुजारने दें, फिर जिस दिन वो मिल जाएगी जिसको देखकर मेरा दिल कहेगा अहमद शाह इससे तो तुम्हारे लिए ही बनाया गया है, तो आपको और दादा साईं को बता दूंगा, उसने उन्हें तसल्ली दी थी। और किस दिन मिलेगी वो? उन्होंने रूठते हुए कहा था। बहुत जल्द, ये समझें जब अल्लाह का हुक्म हो। सबके लिए दुआ करती हैं, मेरे लिए भी कर लिया करें ना। वो उनकी गोद में सर रखकर लेट गया था। करती हूँ अहमद शाह, सबसे ज़्यादा तुम्हारे लिए ही तो करती हूँ। उन्होंने उसके बालों में मोहब्बत से उंगलियां फेरते हुए कहा। आवाज़ में खुद ब खुद अफसुर्दगी घुल गई थी। वह उससे बेहद बेशुमार प्यार करती थी। वो हर वक्त उनके लब पे रहता था दुआ की सूरत, और उनकी तो जान थी अपने भतीजे अहमद शाह में। मोहब्बत रिश्तों की नाजुक डोर है जाना, जो ज़ोर से खींचोगे तो ये टूट जाएगी। ताया साईं देखे ना, मुझे ये मैथ का प्रॉब्लम समझ नहीं आ रहा। अद्दा साईं भी घर नहीं है और बाबा साईं भी। अम्मा का तो कहना है उन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। अब आप ही बताएं, मुझे ये कौन समझाएगा सवाल? वो नाराज़गी से बोली। अरे हमारी बिटिया रानी क्यों परेशान होती है, हम हैं ना, हम समझाएंगे अपनी बेटी को ये सवाल, उन्होंने लाट से कहा और हाथ पकड़कर उसे पास बिठाया। उनका घराना अपने ख़ानदान के दीगर घरानों से थोड़ा सा मुख्तलिफ था, वजह उनका तालीम याफ्ता होना था। उनके लिए अपनी बेटियां भी बेटों ही की तरह प्यारी थी, बस कुछ मामलों में वो रवायती बन जाते थे, और ताया साई ने उसे वो हिसाब का सवाल मिनटों में समझा दिया था। ठीक है, समझ आ गया ना मेरी बेटी को सवाल, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना तुम्हें पढ़ाई में? उन्होंने उसकी पढ़ाई के बारे में सवाल किया था। पढ़ाई में तो कोई मसला नहीं ताया साईं, बस यही समझ नहीं आ रहा था, आप बहुत अच्छे हैं ताया साईं। उसकी बात के जवाब में उन्होंने उसके सर पे शफकत से हाथ फेर कर दुआ दी थी। ताया साईं मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसका मतलब वो बहुत मोहब्बत करते हैं मुझसे, उसने दिल ही दिल में सोचा था और मुस्कुरा दी थी, और खुशी खुशी किताबें समेट कर कमरे में चल दी। तू मुझको ज़रूरी हरदम पिया, तू मेरी अमानत, तू ये याद रख पिया। सांवल, पता नहीं क्या लिखा हुआ है नाम, सांवल, हाँ सांवल ही होगा। ये देखो ना, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म दूध लाई हूँ। अम्मा तो मुझे दे ही नहीं रही थी, कह रही थी गिरा दोगी, लेकिन जिद करके ले आई हूँ। उसके कमरे में दाखिल होते हुए शबीना शाह बुलंद आवाज़ में बोली थी। अच्छा बीना, टेबल पे रख दो, मैं ज़रा सा काम मेरा रह गया है वो मुकम्मल कर लूँ, फिर पी लूँगा, उसने लिखते लिखते सर उठाकर कहा था। सांवल इससे 2 साल ही बड़ा था और दोनों में बहुत दोस्ती थी। वो दोनों ही एक दूसरे का बेहद ख्याल रखते थे। सांवल का तो दिन ही अधूरा रहता था जब तक वो सारे दिन की रुदात बीना को ना बता दे, और ख़ुद बीना का तो वो वाहिद दोस्त था ही सांवल। दोस्ती और कज़न्स के अलावा उन दोनों के दरमियान जो एक और खूबसूरत ताल्लुक़ था, उससे वो दोनों ही अनजान थे। ऐसे रख दोगी तो तुम पीना भूल जाओगे और दूध ठंडा हो जाएगा, और ठंडा दूध तुम्हें कहाँ पसंद है, इसीलिए तुम अभी पियोगे, वो भी मेरे सामने। ज़िद्दी लहजे में बोलती हुई उसके सर पे आके खड़ी हो गई थी और दूध का गिलास वहाँ ही रख दिया था। नहीं ना यार, अभी बहुत काम है, तंग ना करो, मैं ठंडा होने से पहले पी लूँगा ना। उसका कलम तेज़ी से चल रहा था, उसकी नज़रें कॉपी पर थीं और अंदाज बेहद मसरूफ़। उसने लम्हे भर के लिए सर उठाया और ग्लास वापस बीना को पकड़ाकर दोबारा से लिखना शुरू हो गया। मगर बीना भी ज़िद्दी थी। उसने एक बार फिर सांवल की तरफ ग्लास बढ़ाना चाहा और उसी वक्त सांवल का पेन उठाने के लिए बढ़ा हुआ हाथ ग्लास को लगा था, जिससे न सिर्फ उसकी कॉपी पर दूध गिर गया बल्कि बीना के हाथ पर भी गर्म गर्म दूध गिर गया था। बीना ने दर्द के मारे सिसकी भरी और हाथ मुंह के सामने करके फूंक मारने की कोशिश की। दर्द के मारे उस मासूम की आंखों में मोटे मोटे आंसू तैरने लगे थे। सारा लम्हों का खेल था। उफ, दिखाओ हाथ, तुम भी ना। वो
काम, कॉपी सब कुछ नज़रअंदाज करके उसकी तरफ बिना एक लम्हे की भी देर किए बढ़ा था। देखो क्यों जिद करती हो, जला लिया ना हाथ, अब बैठो यहाँ, मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। वो परेशान सा बोलता तेज़ी से बाहर को भागा। देखो कितना बुरा जला है, अल्लाह करे छाले न पड़े। सावल ने उसके हाथ पर ऑइंटमेंट लगाते हुए कहा। वो बिना कुछ बोले उसे ऑइंटमेंट लगाता देखती रही चुपचाप। आंसू तो न जाने कब से थम चुके थे। शायद तब जब सावल ने हाथ पकड़ा था, या शायद तब जब उसने मोहब्बत भरे अंदाज में डपटा था। बहुत दर्द हो रहा है बीना? उसने फिक्रमंदी से पूछा। नहीं, अब नहीं हो रहा, पहले हो रहा था, मगर अब तुमने ऑइंटमेंट लगा दिया है ना, इसीलिए बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा। वो तुमने पे जोर देते बोली थी। तुम्हें मैं मना कर रहा था, इसलिए ही कि गर्म दूध से तुम जल भी सकती हो। अब देखो निशान भी पड़ जाएगा, कितनी जलन हो रही होगी, मगर तुम्हें तो जिद करनी है, जला लिया ना खुद को, उसने डांटने वाले अंदाज में कहा। ये तो ठीक हो जाएगा सावल शाह, लेकिन तुम्हारी सारी मेहनत ज़ाया हो गई। अब फिर से तुम्हें सब लिखना पड़ेगा और सुबह स्कूल में टीचर से भी डांट पड़ जाएगी। सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी गलती से कल क्लास में तुम्हारी इंसल्ट होगी। उसे अपने ज़ख्म से ज़्यादा उसकी इज्जत की फ़िक्र थी और इसलिए ही वो उदास होते हुए बोली थी। नहीं बिना फ़िक्र ना करो, और किसी टीचर में इतनी हिम्मत नहीं कि वो पीर सावल शाह की इंसल्ट कर सके। तुम परेशान ना हो, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लेता तो ना तुम्हारा नुकसान होता ना मेरा। उसने मिनटों में उसकी गलती को अपने सर लिया था और वह सर हिलाकर जाने के लिए खड़ी हो गई थी। हाथ की जलन तो उसके लफ्ज़ों की ठंडक से कब की दूर हो चुकी थी। सुनो बीना, वो जाने लगी जब सामल ने पुकारा। वो जाते जाते उसकी बात पर पलटी। अपना ख्याल रखा करो और उदास ना हुआ करो, तुम पर जचती नहीं है उदासी, उसने मुस्कुराते हुए कहा था। सामल शाह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरी हर गलती को नज़रअंदाज कर देता है और ख्याल भी रखता है। इसका मतलब वो मुझसे मोहब्बत करता है, बहुत मोहब्बत। उसके मासूम दिल ने सोचा था और मुस्कुरा दी थी। मोहब्बत की कली पहली बार उसके दिल में तब फूटी थी। जहालत के अंधेरों में तुमने उलझाई डोर मोहब्बत जाना। हवेली के पिछले बरामदे के कोने वाले कमरे से आज फिर चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। दबी दबी पर अजियत से भरी दर्दनाक चीखें, जो सुनने वाले का दिल दर्द से भर दें और जिनका सोज सबको अपनी लपेट में ले ले। बचपन में वो बहुत डर जाती थी उन आवाज़ों से। वो दहशत के मारे सहम जाती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो उन आवाज़ों की आदी हो गई थी। अब ना तो उन आवाज़ों से खौफ महसूस होता था, ना ही उलझन। और अब तो वो जान भी गई थी कि ये आवाज़ें किसकी हैं। मगर वो दर्द जो पहले महसूस होता था उन आवाज़ों को सुनकर, बड़े होने पर उस दर्द का एहसास बढ़ गया था। बचपन में जब वो अमूमन उन आवाज़ों के बारे में माँ से सवाल करती तो वो हमेशा उसे डांट कर खामोश करा देती थी। लेकिन फिर एक दिन ताया साईं और बाबा साईं दोनों ही बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे और उसके बनाए सैंडविच की तारीफ़ें कर रहे थे, तो उसने डरते डरते वो सवाल कर ही दिया जो उसे कई सालों से परेशान कर रहा था। बाबा साईं, ताया साईं, आप दोनों से एक बात पूछूं, अगर आप दोनों खफा ना हो तो? उसने डरते डरते पूछा और वो दोनों उसकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। अरे भाई, हमारी धी रानी को कब से इजाज़त लेनी पड़ गई हमसे कुछ पूछने की? पूछो भाई, पूछो, डरो मत, तुम में तो हमारी जान है, बाबा साईं ने पुचकारते हुए कहा था। वो हवेली के पिछले बरामदे के बड़े कमरे में से अक्सर रात को चीखों की आवाज़ें आती हैं। वो कमरा तो भुप्पो जान का है ना, फिर ऐसी आवाज़ें? उसने नासमझी से पूछा। अम्मा से पूछती हूँ तो डांट देती हैं। उसने बिना उन दोनों के चेहरों को देखे अपनी बात जारी रखी थी। कुछ देर के लिए कमरे में खामोशी छा गई। धीरानी, तुम्हारी भुप्पो कोई आम औरत नहीं है, बहुत ख़ास है वो, पाक दामन बीबी हैं वो। पाक दामन बीबी सिर्फ एक नाम नहीं होता, ये एक मर्तबा होता है जो नसीब वालों को मिलता है, और जिसको मिलता है फिर सब उसकी इज्जत करते हैं। हम तो बहुत आम लोग हैं, हम भला कैसे उन चीखों का मतलब जान सकते हैं? उनके अंदाज में बेहद एहतराम और अकीदत थी, जैसे वो अपने रस्म व रवाज से बहुत मोहब्बत करते हों। मगर ताया जान, उसने कुछ कहना चाहा था। वो बताना चाह रही थी कि उन चीखों में दर्द होता है, शिकवा होता है और बहुत सी अजियत। मगर बाबा जान ने हाथ उठाकर उसे खामोश करा दिया था। और फिर एक रात फुप्पो जान खामोशी से रुखसत हो गई थी और बहुत से सवाल उसके मासूम जहन में मचल उठे थे। उस वक्त वो महज 15 साल की थी।
اس کے 10ویں کے امتحانات سر پر تھے اور ابھی اس کا سارا دھیان ان پر تھا۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، ماہوں سال بدلتے چلے گئے اور پھپھو بھی ایک پرانی یاد بنتی گئی۔ صبح بے حد خوشگوار تھی، بہار کا آغاز ہو چکا تھا اور ہر طرف پھول اپنی بہار دکھا رہے تھے۔ احمد شاہ ویکینڈ گزارنے کے بعد آج واپس شہر جا رہا تھا۔ ناشتے کے بعد وہ اپنی ہی ترنگ میں چلتا کی رنگ انگلی میں جھلاتا پورچ کی طرف بڑھ رہا تھا جب اس کے چلتے قدموں کو کسی معصوم آواز نے روکا۔ ادا سائیں، پلیز آپ مجھے ڈراپ کریں گے؟ آج میرا بہت اہم ٹیسٹ ہے اور بابا سائیں بھی گھر پہ نہیں ہیں۔ وہ شہوار شاہ تھی، معصوم آواز، دلکش چہرے والی اداس شہزادی جس سے احمد شاہ کو شدید نفرت تھی۔ اس وقت وہ اسکول یونیفارم میں تیار تھی اور سیاہ اسکارف میں سجے خوبصورت چہرے پہ روشن ان دو آنکھوں میں امید کے دیے جگمگا رہے تھے۔ پہلی بار شہوار احمد شاہ نے اس کے آگے مدد کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا۔ آپ ڈرائیور کے ساتھ چلی جائیں، کار اور ڈرائیور دونوں کی کمی نہیں۔ میں احمد شاہ ہوں، کوئی عام انسان تو نہیں جو ہر کسی کو ڈراپ کرتا بھی رہوں۔ وہ تنفر سے بولتا ایک جھٹکے میں اس کی امیدوں کو توڑ کر سامنے کھڑی اپنی سیاہ ہونڈا سیوک کی طرف بڑھ گیا تھا، مگر جاتے جاتے بھی اس نے شہوار کی آنکھوں میں چمکتے موتی دیکھ لیے تھے۔ گاڑی میں آ کر بیٹھنے کے بعد اس نے خود کو پرسکون کرنے کے لیے لمبا سانس خارج کیا تھا۔ اسے لگا تھا شہوار کی بے عزتی کر کے اسے دھتکار کر اسے اچھا لگے گا، مگر ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ بے سکون ہی ہوا تھا۔ بچپن میں جب اس نے شہوار کو نظر انداز کر کے اسے تکلیف دینی چاہی تھی، اسے خود ہی وہ تکلیف محسوس ہوئی تھی، اور آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ ہے ہی میرے لیے ان لکی، تبھی تو جب بھی اسے دیکھتا ہوں موڈ خراب ہو جاتا ہے، اس نے سوچتے ہوئے سر جھٹکا اور زن کر کے اپنی گاڑی لے گیا تھا، یہ دیکھے بنا کہ اس کی بات اور انداز نے شہوار کو کتنی تکلیف دی تھی۔ شہوار شاہ اس کے بابا کے تایا زاد بھائی کی بیٹی تھی اور بچپن ہی میں اس کی منگنی ہو چکی تھی، جبکہ احمد شاہ اس سے اور اپنے بابا کے تایا زاد بھائی سے بے حد اور بے حساب نفرت کرتا تھا۔ شہوار اس سے 10 سال چھوٹی تھی، لیکن کبھی اس نے اس سے پیار سے بات کرنا تو دور پیار سے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ اس کا بس چلتا تو وہ ان کو گھر سے نکال دیتا، مگر بس چلتا تب نہ۔ صرف پیر احمد شاہ ہی نہیں، بابا کے علاوہ حویلی کا کوئی بھی فرد اس سے محبت نہیں کرتا تھا۔ نہ جانے جو محبت دوسروں کے حصے میں آئی تھی وہ اسے کبھی نہیں ملی تھی، اور یہ چیز اسے بہت تکلیف دیتی تھی، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی سوائے آنسو بہانے کے۔ ان دنوں شبینہ کے بڑے بھائی زوار شاہ کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ وہ بہت خوش تھی۔ سانول شاہ اور زوار شاہ کے ساتھ جا کے بھابھی کی ساری جیولری اور کپڑے اس نے خود پسند کیے تھے۔ اماں سائی نے ہر چیز کی اسے اجازت دی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی کی خوشی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بھائیوں کی شادی کا ارمان تو ہر بہن کو ہوتا ہے، اسے بھی تھا۔ ویسے بھی زوار اس کا اکلوتا بھائی تھا، اس کی شادی کی ساری تیاریاں وہ خود کرنا چاہتی تھی، بالکل بہترین طریقے سے۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا تھا جب زوار سائیں رفیہ بھابھی کو لے کر گھر آ گئے تھے، ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں پورے حق سے اپنی دلہن بنا کر۔ بھابھی کے آ جانے سے گھر بھر میں خوشیوں کی اور محبتوں کی روشنیاں بھر گئی تھیں۔ روایتی بھابھی اور نند سے ہٹ کر ان دونوں کے درمیان بہت محبت اور پیار تھا۔ بھابھی شہر کی پلی بڑی اور 14 جماعت پاس تھیں، اور یہ وہی تھیں جنہوں نے اس کے دل میں بھی کالج جانے کی خواہش پیدا کی تھی، اور یہی خواہش لے کر وہ تایا سائیں اور بابا سائیں کے پاس گئی تھی۔ اسے یقین تھا وہ اس کی خواہش کبھی رد نہیں کریں گے۔ بھلا ایسا کبھی ہوا ہی کب تھا کہ شبینہ شاہ کوئی فرمائش کرے اور وہ رد کر دی جائے؟ تایا سائیں، میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں، مجھے کالج میں ایڈمیشن لینا ہے، وہ پورے استحقاق اور لاٹ سے بولی تھی، اس یقین کے ساتھ کہ تایا سائیں کہیں کہ میری بچی اگر ایسا چاہتی ہے تو ایسا ہی ہوگا۔ خواہش کا اظہار کرنے کے بعد وہ وہیں کھڑی ان کی ہاں کا انتظار کرنے لگی تھی۔ وہ کہاں جانتی تھی اس کی خواہش پہلی بار رد ہونے والی تھی۔ دیکھو بیٹا، تم پڑھنا چاہتی تھی، ہم نے تم کو پڑھایا، مگر اب اس سے آگے کی اجازت ہم نہیں دے سکتے تمہیں۔ ہمارے رسم و رواج اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ بیٹی کو گھر کی عزت کو شہر میں پڑھنے بھیجا جائے۔ انہوں نے دو ٹوک انداز میں فیصلہ سنا دیا تھا، مگر تایا، اس نے اپنے حق میں دلائل دینا چاہے۔ بس اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی گئی۔ تایا سائیں نے ہاتھ اٹھا دیا تھا، اس کا مطلب بات ختم۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں میں آنسو لیے وہاں سے لوٹ آئی تھی، ناکام اور نامراد۔
خواہشوں کو حسرت بننے کا درد دل میں لیے اس نے کھانا پینا سب چھوڑ رکھا تھا اور خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھی تھی، مگر آج پہلی بار کسی نے اس کی بھوک ہڑتال کو اہمیت نہیں دی تھی۔ وہ حیران تھی سب کے رویے پہ، پہلی بار اسے اپنے گھر والے ظالم لگے تھے اور وہ ان سے بہت خفا تھی، مگر کسی کو اس کی خفگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ شام کو جب سانول شاہ گھر آیا اور اسے پوری حویلی میں کہیں بھی شبینہ شاہ نظر نہیں آئی تو اس نے رفیہ بھابھی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے اس کی خواہش اور بابا سائیں اور تایا سائیں کے انکار کے بارے میں بتایا۔ شبینہ دروازہ کھولو یار۔ وہ کھانے کی ٹرے لے کر سیدھا اس کے پاس پہنچا تھا۔ وہ صبح سے بھوکی ہے، یہ سوچ کر ہی اسے فکر ہو رہی تھی۔ میں نہیں کھولوں گی، تنگ مت کرو سانول، وہ غصے سے بولی۔ اچھا تو تم اب مجھے بھی انکار کرو گی، میری بات بھی نہیں مانو گی؟ وہ مان سے بولا تھا۔ ایک طرح سے یہ ایموشنل بلیک میلنگ تھی۔ 10 سیکنڈ بعد اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ سانول نے مسکراتے ہوئے اس کے خفا چہرے پہ نظر ڈالی۔ مجھے کھانا نہیں کھانا، تم یہ ٹرے کیوں لائے ہو؟ وہ روٹھے لہجے میں گویا ہوئی۔ کھانا کھاؤ، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں کالج میں ایڈمیشن ضرور لے کر دوں گا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا بینا؟ وہ اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ ایک تم پہ ہی تو یقین ہے، وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اوکے پھر چلو شاباش، اٹھو اور جلدی سے منہ دھو کے آؤ، دیکھو حشر کر دیا ہے تم نے رو رو کے اپنی آنکھوں کا۔ وہ خاموشی سے اس کی بات مان کر اٹھ گئی تھی اور منہ دھونے چلی گئی۔ اس کے بعد وہ خوشی خوشی اس کے سامنے بیٹھی کھانا کھانے لگی۔ اب وہ بالکل پرسکون تھی۔ یار بندہ صلح ہی مار لیتا ہے، صبح سے اب گھر لوٹا ہوں اور بنا کھائے پیے تمہارے پاس بیٹھا ہوں اور تمہیں منا رہا ہوں، لیکن مجال ہے کہ تم جھوٹے منہ ہی صلح مار لو، اس نے معصومیت سے کہا تھا اور وہ بے اختیار شرمندہ ہوئی تھی۔ اور وہ پھر اس کے بنا کہے اس کے ساتھ ہی کھانا شروع ہو گیا تھا۔ وہ اب بے فکر ہو گئی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی اب سانول شاہ سب سنبھال لے گا، اسے اس پر اتنا ہی یقین تھا۔ پھر زوار بھائی کے گھر ایک پیارے سے بیٹے نے جنم لیا تھا جس کا نام شبینہ نے ضد کر کے احمد شاہ رکھا تھا۔ ان دنوں وہ احمد شاہ کے ساتھ اتنی مگن تھی کہ کالج میں داخلے کی خواہش بھی بھول گئی تھی، لیکن سانول شاہ کو اپنا وعدہ یاد تھا اور اس نے بابا سائیں اور چچا سائیں کو کسی نہ کسی طرح منا ہی لیا۔ بینا جلدی سے تیار ہو جاؤ، تمہارا ایڈمیشن کروانا ہے، آج لیٹ ہو گئے تو سمجھو آج کا دن بھی ضائع ہو گیا۔ یہ سانول شاہ کی آواز تھی جو اسے جلدی تیار ہونے کی تلقین کر رہا تھا۔ دلاور بھیا کی بیوی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہ اسے لے کر دوسرے گاؤں گئے ہوئے تھے جہاں ان کا میکہ آباد تھا، جبکہ زوار بھیا احمد شاہ اور بھابھی کو لے کر شمالی علاقہ جات کی سیر کو گئے تھے، جبکہ بابا جان اور تایا جان زمینوں کے سلسلے میں مصروف تھے اور باقی رہ جاتا تھا سانول شاہ۔ وہ بینا کو اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا اور اسی ہی وجہ سے اسے اب لے کر شہر کے کالج میں داخلہ کروانے جا رہا تھا۔ اچھا بابا بس 2 منٹ آ رہی ہوں، اس نے جلدی جلدی سینڈل پہنتے ہوئے کہا اور اپنے گرد کالی چادر کو اچھی طرح لپیٹ کر پورچ میں چلی آئی جہاں کار میں بیٹھا سانول اس کا منتظر تھا۔ پھر سانول شاہ نے شہر کے سب سے اچھے کالج میں اس کا داخلہ کرایا تھا اور وہ بہت خوش تھی۔ اس نے اپنے لیے سائنس چوز کی تھی اور سانول شاہ اس کے انتخاب پر بہت خوش ہوا تھا۔ اب اس کا نیا ٹیوٹر سانول شاہ تھا۔ شبینہ روز کالج سے آنے کے بعد کچھ دیر آرام کرتی اور پھر لان میں آ کر اپنی پسندیدہ جگہ پر بیٹھ جاتی اور پڑھائی میں مصروف ہو جاتی، اور انہی دنوں سانول شاہ بھی اپنی انجینئرنگ یونیورسٹی میں داخلے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ شروع میں شبینہ کو پڑھائی میں مشکل کا سامنا ہو رہا تھا، لیکن پھر اب آہستہ سے سب ٹھیک ہوتا چلا گیا تھا، پر اب اسے اپنی پڑھائی کے لیے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ذہین تھی اور کچھ اسے پڑھنے کا شوق بھی بہت تھا، دونوں چیزوں کی وجہ سے اس کی ہر مشکل آسان ہو گئی تھی۔ پھر ایک دن سانول شاہ اس کے پاس آیا تھا مٹھائی کا ڈبہ لے کر۔ خوشی اس وقت سانول کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ یہ کس لیے ہے سانول شاہ؟ اس نے ہاتھ میں رسگلہ پکڑ کر کہا۔ وہ حیران نظر آ رہی تھی۔ میری NED میں سلیکشن ہو گیا ہے یار، اور میں یہ سب خبر سب سے پہلے اپنی سب سے اچھی دوست بینا کو سنانا چاہتا تھا، اس نے خوشی سے چہکتے کہا۔ کامیابی اور خوشی کی چمک نے اس کے چہرے کی خوبصورتی میں اور اضافہ کر دیا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو، آخر اللہ کے کرم سے کامیاب ہو ہی گئے، کب سے سٹارٹ ہیں کلاسز؟ وہ بے اختیار خوش ہوئی تھی۔ وہ اس کی اول عمری کا ساتھی، اس کی محبت، اس کا سانول تھا، اور اس کی کامیابی بینا شاہ کی ہی کامیابی تھی۔ انشاءاللہ جنوری سے
تم دعا کرنا اللہ یوں ہی آگے کامیاب کرے، اس نے سرسری لہجے میں کہا۔ آمین، رب سونا تم کو ہر راہ میں کامراں کرے۔ شبینہ شاہ کی دعائیں سانول شاہ کے ساتھ ہمیشہ سے ہیں۔ اور پھر وہ چلا گیا شہر قائد، کراچی، روشنیوں کے شہر، جہاں نئی راہیں، نئی زندگی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ زندگی کے شجر پر کئی موسم آئے گزر گئے۔ 3 سال کا عرصہ کیسے گزرا پتہ ہی نہیں چلا۔ یونیورسٹی میں سانول شاہ کا 4th ایئر چل رہا تھا، جبکہ شبینہ شاہ گریجویشن کے بعد اب کوکنگ کورس کر رہی تھی۔ شبینہ شاہ کو کتابوں سے عشق تھا، اب بس ایک شوق تھا، کتابیں پڑھنا، اور سانول شاہ کو اس کے شوق کا پورا خیال تھا۔ سانول شاہ جب بھی شہر آتا تھا اس کے لیے مختلف بکس لاتا تھا، جس میں ناولز، اسلامی اور کوکنگ بکس شامل ہوتی تھیں۔ اس کی زندگی اس کے خاندان کی دوسری لڑکیوں سے برعکس بہت الگ تھی، کیونکہ اس کی زندگی میں سانول شاہ تھا جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اور لڑنا بھی جانتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ شبینہ شاہ بہت خوش نصیب تھی تو ہرگز غلط نہ ہوتا، کیونکہ تب تک اس کا نصیب سورج سا روشن اور چاند سا حسین تھا۔ تعلیم نے شبینہ کو اتنی آگاہی کے نئے اسباب سے متعارف کرایا تھا، اور جیسے جیسے اسے شعور آتا گیا ویسے ویسے وہ اپنے گرد پھیلی جاہلانہ رسموں کو سمجھنے لگی۔ اسے احساس ہونے لگا تھا کہ اس کے چاروں طرف جہالت کا تاریک جنگل پھیلا ہوا ہے، اور جس میں روز کسی نہ کسی کی زندگی رسموں کے نام پر قربان کر دی جاتی ہے۔ اپنے خاندان کی چلتی برسوں سے ایک رسم، قرآن پاک سے نکاح، جسے پہلے وہ کبھی جان سکی تھی اور نہ ہی سمجھ سکی تھی، لیکن اب اسے اس جہالت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے اسلام کا بہت اچھے سے مطالعہ کیا تھا، مگر کہیں بھی اسے اس طرح کی رسموں کا حوالہ نہیں ملا تھا۔ وہ آواز اٹھانا چاہتی تھی ان رسموں کے خلاف، مگر مجبور تھی۔ ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمت اس میں اب بھی نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک کمزور اور بے بس لڑکی تھی۔ وہ بس اس پہ ہی شکر کرتی تھی کہ اس کی زندگی میں سانول شاہ تھا، اور جب تک وہ تھا شبینہ شاہ کسی جاہلانہ رسوم کی بھینٹ نہیں چڑھ سکتی تھی۔ اچھا، ویسے ناول تو چل رہا ہے، ظاہر ہے میں اس کو کمپلیٹ کروں گی، بٹ میں نے اپنے ہوش میں یا ایک ویسے ہی آپ کو جنرل نالج کے لیے بتا رہی ہوں کہ میں نے اپنے ہوش میں یا اپنی فیملی میں یا اپنے دور دور بڑوں کے بھی منہ سے کبھی یہ نہیں سنا کہ قرآن پاک سے شادی بلی، اللہ معاف کرے معاذ اللہ، اس طرح کی بات میں نے کبھی نہیں سنی۔ تو اب اگر یہ ناول میں لکھا ہے تو ایز ناول کی حد تک میں آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں۔ اوبویسلی کسی مسلم نے ناول لکھا ہے تو آگے جا کے وہ اس کو نگیٹ تو کریں گے ہی، اس بات کو، جو بھی رائٹر ہیں۔ بہرحال میں نے ضروری سمجھا کہ میں اس بات کو کہوں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم مسلمز میں۔ کبھی کوئی بہت ہی پرانے دور کی اگر یہ بات ہو رہی ہے تو اس کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اپنے ہوش و حواس میں ایسا نہ میں نے کبھی دیکھا نہ کبھی سنا، میرے لیے یہ نیو چیز ہے۔ ہاں، کسی اور مذہب میں نے یہ دیکھا، اور آپ سب نے دیکھا ہوگا ڈراموں میں، میں چھوڑو، سمجھ آ گئی نا؟ اوکے۔ اس دن وہ بہت دنوں بعد حویلی آیا تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ گھر پہ کون سی قیامت اس کی منتظر ہے۔ وہ گھر میں جب داخل ہوا تو سبھی ایک عجیب سی افراتفری میں پریشان اور بوکھلائے پھر رہے تھے۔ خاموشی کو کوئی آواز توڑ رہی تھی تو وہ چچی جان کی سسکیوں کی آواز تھی۔ وہ چونکا تھا یہ سب دیکھ کر اور سن کر۔ اس کے دل کو فوراً کسی انہونی کا احساس ہوا تھا۔ وہ سیدھا بابا جان کے پاس پہنچا تھا، اور پھر جو خبر اسے بابا جان نے سنائی تھی، اس خبر نے سانول شاہ کے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی اطلاع ملی تھی کہ زوار شاہ اور رفیہ گاؤں سے شہر جاتے ایک بے حد خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو گئے تھے۔ رفیہ بھابھی موقع پر ہی دم توڑ گئی تھی، جبکہ زوار ہسپتال لے جاتے راستے میں دم توڑ گئے۔ ان دونوں کے درمیان بہت محبت تھی، وہ زندگی بھر کے ساتھی تھے، اور موت نے بھی انہیں جدا نہیں کیا تھا۔ دلاور بھائی اور چچا جان ان دونوں کی ڈیڈ باڈیز لے کر آ رہے تھے، جبکہ بابا تدفین کے انتظامات میں مصروف تھے۔ وہ شکستہ قدموں سے حویلی کے اندر زنان خانے میں آیا تھا۔ اس کی پہلی نظر چچی جان پہ پڑی تھی۔ انہیں بار بار گش پہ گش آ رہے تھے۔ جوان بیٹے بہو کا صدمہ ان سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تھا۔ شبینہ اور نازیہ بھابھی دلاور شاہ کی بیگم انہیں سنبھالنے کی کوشش میں خود بے دم ہو رہی تھیں۔ شبینہ شاہ کی آنکھیں رو رو کے سرخ ہو چکی تھیں، جبکہ چچی جان ایک بار پھر بے ہوش ہو چکی تھی۔ وہ فوراً آگے بڑھا تھا انہیں سنبھالنے، پانی کے چھینٹے مار کے انہیں وہ ہوش میں لایا تھا۔ ہوش میں آتے ہی پھر سے ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگ چکی تھی۔
سامل پتر، میرا زوار شاہ چلا گیا، میری رفیہ چلی گئی، میرا احمد شاہ یتیم ہو گیا۔ وہ سامل سے لپٹ کر دھاڑے مار کے رو رہی تھیں۔ چچی جان پلیز سنبھالی خود کو، وہ انہیں دلاسے دیتا بولا۔ کیسے سنبھالوں میں خود کو، تم ہی بتاؤ کیسے سنبھالوں؟ وہ ایک بار پھر سسک سسک کے رو پڑی تھیں، اور اس کے خود کے بھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ زوار شاہ سے وہ بھی تو بہت محبت کرتا تھا، ایک بھائی دوست سب کچھ ہی تو تھا وہ سامل کا، لیکن اسے خود کو کمزور نہیں پڑنے دینا تھا، اسے سنبھالنا تھا خود کو سب کی خاطر۔ زوار شاہ اور رفیہ شاہ کے جستے خاکی سپرد خاکی کر دیے گئے تھے۔ چچا سائیں ایک دم بوڑھے نظر آنے لگے تھے۔ احمد شاہ جو ابھی محض 5 برس کا تھا، ماں اور باپ دونوں کا ہی سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا تھا۔ وہ معصوم تو پہلے بھی سنجیدہ تھا، اب تو بالکل چپ ہی ہو گیا تھا۔ شبینہ شاہ نے اپنے بھتیجے کو گلے سے لگا لیا تھا اور کہہ دیا تھا کہ احمد شاہ یتیم نہیں ہے، اس کی ماں بھی اب میں ہوں اور باپ بھی۔ میرے اکلوتے بھائی کی نشانی مجھے دنیا میں سب سے پیاری ہے، سب سے عزیز ہے۔ اور پھر شبینہ نے احمد شاہ کی پرورش میں خود کو بھی بھلا دیا تھا۔ احمد شاہ پہلے بھی اسے بہت پیارا تھا، مگر اب تو وہ اس کی زندگی بن گیا تھا۔ 2 مہینے گزر چکے تھے اس سانحے کو، اور شبینہ شاہ احمد شاہ میں اس قدر کھو چکی تھی کہ وہ یہ بھی نہ محسوس کر سکی کہ کچھ بدل گیا ہے، کچھ بدل رہا ہے۔ سامل شاہ بدل گیا تھا۔ سامل نے اس سے ایک لفظ بھی تسلی کا نہیں بولا تھا، جبکہ اس پر اتنی بڑی قیامت گزر چکی تھی۔ محبت ہوتی ہی ایسی ہے، جانتے بوجھتے ہم خوش فہمی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں۔ انجینئرنگ کا آخری سال تھا جب سامل شاہ کی زندگی میں وہ آئی تھی جسے دیکھ کر اس کی زندگی کا رخ ہی بدل گیا تھا۔ وہ بھی ایک عام سا دن تھا، سورج کی تپش بھی روزانہ کی ہی طرح حدت سے بھرپور تھی، ہوا بھی ویسی ہی نمی لیے ہوئے تھی، مگر بس ایک اس کی آمد نے ہر چیز کا احساس بدل ڈالا تھا۔ رمشا شاہ محمد حسن کی اکلوتی لاڈلی بیٹی تھی، اپنے کالج ٹور پر وہاں آئی تھی، اور جس کو دیکھتے ہی سامل شاہ کا دل اس کے اختیار سے باہر ہو گیا تھا۔ رمشا شاہ کی بادامی آنکھوں نے جانے کیسا سحر پھونکا کہ سامل شاہ سب کچھ بھول گیا، اور رمشا شاہ جو آئی تو خالی ہاتھ تھی، مگر جاتے جاتے پیر سامل شاہ کا دل لے گئی تھی۔ سامل کا چین و سکون تباہ ہو گیا تھا۔ پھر اس کے دوست رمشا شاہ کے حوالے سے تمام معلومات اس کے پاس لے کے آ گئے تھے۔ پھر ایک دن اس کی مراد بر آئی۔ وہ مال آیا ہوا تھا، کچھ شاپنگ کرنی تھی اسے، اور تب ہی 2nd فلور پہ اسے رمشا حسن نظر آئی تھی، ہاتھ میں شاپنگ بیگز پکڑے۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جس سے وہ باتیں کرتی چل رہی تھی۔ وہ بے اختیار ایک لمحے کی دیر کیے بغیر اس کے پیچھے بھاگا۔ ایکسکیوز می مس رمشا حسن؟ انداز ایسا تھا کہ اگر وہ آواز نہیں دے گا تو رمشا کھو جائے گی۔ رمشا اس کی آواز پہ پلٹی۔ سامل کو دیکھتے اس کے چہرے پر پہلے حیرت اور پھر شناسائی کے رنگ جھلملائے تھے۔ اوہ سامل شاہ، السلام علیکم۔ وہ خوشگوار حیرت سے اس سے مل رہی تھی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ رمشا؟ اس نے خیریت دریافت کی۔ جی الحمدللہ میں اچھی ہوں، وہ شرارت سے بولی۔ بے شک، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس سے ملیے، یہ میری کزن اور بھابھی بھی ہیں، فاطمہ۔ اور فاطمہ بھابھی یہ سامل شاہ ہیں، ان سے میری یونیورسٹی میں ملاقات ہوئی تھی۔ رمشا نے تعارف کا مرحلہ نپٹایا۔ نائس ٹو میٹ یو بھابھی۔ سامل شاہ خوش اخلاقی سے مسکرایا۔ رمشا اگر آپ برا نہ مانیں تو ہم ایک کپ کافی ساتھ میں پی سکتے ہیں۔ اس کی کوشش تھی وہ رمشا کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہ ہونے دے، اس لیے جھٹ کافی کی دعوت دے ڈالی۔ اوہ سوری، لیکن مجھے کافی بالکل پسند نہیں ہے، لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم برگر کنگ، نگٹس اور فرینچ فرائز ضرور کھا سکتے ہیں۔ وہ دوستانہ انداز میں مخاطب تھی۔ کافی سے انکار پہ سامل شاہ کے چہرے پر پھیلتے افسردگی کے رنگ شاید رمشا دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے سامل کو مایوس نہیں ہونے دیا تھا، اور سامل وہ تو فوراً خوش ہوا تھا۔ وہ پہلی ملاقات جو اتفاق تھی محض آخری ثابت نہیں ہوئی تھی۔ رمشا کے چہرے پہ بکھرے دھنک کے رنگ سامل شاہ کو بتا گئے تھے کہ محبت کے اس سفر میں وہ اکیلا نہیں، رمشا بھی اس کی ہم سفر ہے۔ فوڈ کورٹ میں بیٹھے سامل شاہ نے اس کے چہرے پہ نگاہیں جمائے رمشا کو اپنے دل کا حال بھی بتا ڈالا تھا۔ پھر اس کے بعد ہونے والی ملاقاتوں میں سامل شاہ کو بھی رمشا نے اپنی محبت کا یقین دلا دیا۔ سامل، آپ اپنے پیرنٹس سے کب بات کریں گے؟ بابا میری شادی کرنا چاہتے ہیں، اب آپ جلدی سے اپنے پیرنٹس سے بات کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم ایک دوسرے کو کھو دیں۔
وہ دونوں آج کافی دنوں بعد ملے تھے جب رمشا نے اس سے اپنی پریشانی کا اظہار کیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ سانول شاہ پہلے ہی سے انگیجڈ ہے، ورنہ وہ کبھی اس سفر میں اس کی ہم سفر نہ بنتی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اس کی پریشانی سے بے خبر اسے اپنی پریشانی بتا رہی تھی۔ تم ٹینشن نہ لو یار، میں آج ہی حویلی جا کے بات کرتا ہوں، تم پریشان نہ ہوا کرو۔ تم پیر سانول شاہ کی محبت ہو اور سانول شاہ کو اس کی محبت سے کوئی جدا نہیں کر سکتا، اس نے پر یقین لہجے میں کہا تھا، اور رمشا قدرے پرسکون ہو گئی تھی۔ رمشا شاہ اگر سانول شاہ پہ آنکھیں بند کر کے یقین کرتی تھی تو یہ یقین اتنا غلط بھی نہیں تھا۔ سانول کی محبت تھی ہی ایسی خالص اور شدید۔ رمشا کو حاصل کرنے کے لیے سانول شاہ ہر حد سے گزرنے کا حوصلہ رکھتا تھا۔ اس کی محبت نے سانول کے ارادوں کو مزید جلا بخشی تھی، اور اگر سب خاکستر کر کے بھی اسے رمشا کو حاصل کرنا پڑتا تو وہ کر گزرتا۔ وہ سانول شاہ تھا، اپنے حق سے دستبردار ہونا اور کمپرومائز کرنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ آج احمد شاہ کے ماموں اس سے ملنے آئے ہوئے تھے اور ساتھ ڈھیر سارے گفٹس لائے تھے۔ وہ شدید محبت کرتے تھے احمد سے، اپنی لاڈلی بہن کی اکلوتی نشانی سے انہیں بہت پیار تھا۔ وہ کچھ دنوں کے لیے احمد شاہ کو ساتھ لے جانا چاہتے تھے، اور اسی وجہ سے شبینہ شاہ نے احمد شاہ کا بیگ بھی تیار کر دیا تھا۔ احمد شاہ کی جدائی کا سوچ کر ہی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اپنے اکلوتے بھتیجے میں اس کی جان تھی، اور ویسے بھی شبینہ شاہ تو سراپا محبت اور اثار تھی، بے حد حساس۔ بھائی بھابھی کی موت کے بعد وہ مسکرانا بھول گئی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اپنے بھتیجے کو، ماں باپ کو اداس نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ عام لڑکی نہیں تھی، وہ تو بہت خاص اور محبت کرنے والی لڑکی تھی۔ پھپھو جانی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ 5 سالہ احمد نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ میرا شہزادہ پہلی بار مجھ سے دور جا رہا ہے نا، اسی لیے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے احمد شاہ کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، اگر آپ روئیں گی تو پھر میں نہیں جاؤں گا، میں ابھی ماموں جان کو منع کر کے آتا ہوں۔ وہ معصومیت سے بولا تھا۔ خود اسے بھی تو پھپھو جانی سے بے حد پیار تھا۔ ارے نہیں میری جان، آپ جاؤ اور خوب انجوائے کرنا۔ اس نے ایک بار پھر اسے پیار کیا اور انگلی پکڑ کر کھڑی ہو گئی۔ دروازے میں کھڑے سانول شاہ، جو کہ شبینہ شاہ کو رشتے پہ انکار کرنے کی درخواست کرنے آیا تھا، نے یہ منظر خاموشی سے دیکھا تھا، اور پھر اس کے ذہن میں ایک شاندار منصوبہ بنا تھا۔ بابا جان، چچا جان، آپ چاہتے ہیں نا کہ میں شبینہ سے شادی کر لوں تو میں تیار ہوں، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اس وقت وہ دلاور شاہ چچا جان اور بابا جان کے سامنے بیٹھا تھا۔ آج ان سب نے اس سے رشتے کی بات کرنے بلایا تھا، اور جس کے جواب میں سانول نے اپنی شرط رکھ دی تھی۔ شرط؟ کیسی شرط؟ وہ دونوں چونکے۔ میں شبینہ کے ساتھ احمد شاہ کی ذمہ داری نہیں اٹھا سکتا، اسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے احمد شاہ سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ چاہیں تو آپ احمد کو اس کے ماموں کے حوالے کر دیں، چاہیں تو اپنے پاس، لیکن شادی کے بعد میں اور میری بیوی یہاں نہیں رہیں گے، اور نہ ہی احمد کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا تھا۔ پھر سب نے اسے بہت سمجھایا تھا، لیکن اس نے فیصلہ نہیں بدلا تھا۔ بدلتا بھی کیسے؟ اس کے پاس تو بس یہی راستہ تھا، اسے تو شبینہ سے شادی کرنی ہی نہیں تھی۔ اس نے شبینہ کو ہمیشہ ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے دل میں جگہ دی تھی۔ محبت تو اسے رمشا شاہ سے تھی۔ شبینہ کو حیرت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ اس کے رویے میں آنے والا بدلاؤ پہلے ہی دیکھ چکی تھی۔ وہ عزیز ازجان رشتوں میں سے ایک کو چننا مشکل ہی نہیں، 2 عزیز ازجان رشتوں میں سے ایک کو چننا مشکل ہی نہیں جان لیوا تھا۔ چند دنوں بعد احمد شاہ بھی واپس آ گیا تھا۔ اسے بھی اس بات کی خبر تھی کہ اس کے پیارے چاچو سانول شاہ اس سے اس کی پھپھو کو چھین رہے ہیں۔ احمد چندا، آپ اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ ماموں کے گھر مزہ نہیں آیا میری جان کو؟ وہ اس کی گود میں سر رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ جب اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پوچھا، مزہ آیا تھا، بہت سارا آیا تھا، لیکن آپ میرے بنا اکیلی ہو گئی تھیں اور اداس بھی، اس لیے میں ضد کر کے واپس آ گیا۔ وہ محبت سے پھپھو کو دیکھتے بولا، اچھا آپ کو کس نے بتایا کہ میں اکیلی ہو گئی ہوں اور اداس بھی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا، میرے دل نے۔ اس نے اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کہا، اور اس کی معصومیت پہ اسے ڈھیروں پیار آیا۔ پھپھو جانی، ایک بات پوچھوں، آپ خفا تو نہیں ہوں گی؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولا، آپ کی پھپھو جانی آپ سے کبھی خفا نہیں ہو سکتی چندا، جو پوچھنا ہے پوچھو۔ سانول چاچو کہہ رہے تھے کہ آپ مجھے چھوڑ کے ان کے ساتھ بہت دور چلی جائیں گی۔ پھر آپ نے کیا کہا ان سے چندا؟ میں نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں، میری پھپھو بہت اچھی ہیں، وہ مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔
میں نے ٹھیک کہا نا بپو؟ وہ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ جی ٹھیک کہا آپ نے، میں آپ کو چھوڑ کے کبھی نہیں جاؤں گی، کہیں نہیں۔ اس نے روتے ہوئے اسے گلے لگا لیا۔ سانول شاہ، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو۔ وہ لان میں بیٹھا چائے پی رہا تھا جب وہ آئی تھی۔ ہاں بیٹھو، کہو کیا کہنا ہے، کھڑی کیوں ہو؟ آج بہت عرصے بعد وہ اپنے پرانے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اس کے انداز نے شبینہ شاہ کو ہمت دی۔ سانول، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آپ جانتے ہیں میں احمد کے بغیر نہیں رہ سکتی، پھر یہ شرط کیوں رکھی ہے آپ نے؟ اس نے نم لہجے میں کہا تھا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ احمد کو نہیں چھوڑ سکتی تو مجھے چھوڑ دو۔ اس نے آسانی سے کہا تھا۔ میں محبت کرتی ہوں آپ سے سانول، بچپن سے اب تک آپ کا نام میرے ساتھ رہا ہے، اب کیسے چھوڑ دوں؟ آپ ایسے نہیں تھے سانول، آپ بدل گئے ہیں۔ وہ رو دی تھی۔ محبت؟ سو واٹ، میں نہیں کرتا تم سے محبت، اور چھوڑ میں نہیں رہا، فیصلہ تمہارے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس نے سباکی سے کہا۔ آپ جانتے ہیں اگر آپ سے میری شادی نہیں ہوئی تو میری ساری زندگی زندہ درگور ہو جائے گی، مجھے جاہلانہ رسومات کی بھیٹ چڑھا دیا جائے گا۔ زندہ درگور؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا ایسا ہوگا، بلکہ تمہارا رتبہ بڑھ جائے گا، ہر کوئی تمہارے فیصلوں کا محتاج ہوگا، کوئی تمہارے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا، تم کمزور نہیں رہو گی، بلکہ پاور تمہارے ہاتھ میں رہے گی۔ تمہیں گنوا کے مجھے کوئی پاور، کوئی طاقت نہیں چاہیے سانول۔ وہ آنسوؤں سے ڈوبی ہوئی آواز میں بولی۔ تو ٹھیک ہے، احمد کو چھوڑ دو پھر، وہ جذبات سے آری لہجے میں کہہ کر چلا گیا۔ وہ شخص جو ہمیشہ سے اس کا تھا اب اس سے دور جا رہا تھا۔ کہنے کو فیصلہ اس کے ہی ہاتھ میں تھا، مگر در حقیقت اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گیا تھا، اور وہ خود اس داسی کی طرح ہو گئی تھی جس نے ساری عمر اپنے دیوتا کو منانے میں صرف کر دی تھی، اور پھر اسے پتہ چلا دیوتا تو اس کا تھا ہی نہیں، اس کا سفر تو محض ایک سراب نکلا۔ وہ تو مجھ سے محبت کرتا ہی نہیں ہے، وہ تو کسی اور راہ کا مسافر ہے۔ اگر میں اس کے لیے سب کچھ چھوڑ دوں تب بھی وہ میرا نہیں ہو سکتا، اس کی منزل تو تب شاید کوئی اور ہی ہے۔ میری جگہ بہت پہلے ہی کسی نے لے لی ہے۔ زندگی میں تنہا ہونا کیا ہوتا ہے، شیبہ شاہ نے تب جانا تھا۔ مشکل سے ہی صحیح، مگر پھر شیبہ شاہ نے ایک فیصلہ کر ہی لیا تھا، اور اب وہ کچھ مطمئن تھی۔ اس نے احمد شاہ کو نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا اور سانول شاہ سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ سب بہت پریشان تھے۔ اماں جی پہلے بیٹے کی جدائی اور اب بیٹی کی بربادی کا غم برداشت نہ کر سکی تھی، اور ایک شام خاموشی سے خالق حقیقی سے جا ملی تھی۔ شبینہ پہ یہ خبر قیامت بن کے ٹوٹی تھی۔ ابھی بھائی کا غم کم نہ ہوا تھا کہ جان سے پیاری ماں بھی چھوڑ کر چلی گئی، مگر اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ اسے خود کو سنبھالنا ہی تھا، اب اسے اپنے آنسو خود صاف کرنے تھے، اسے اپنا سہارا خود بننا تھا۔ اس دن ایک مضبوط اور بہادر شبینہ شاہ نے جنم لیا تھا۔ اس شام اماں کے 40ویں پہ سب مہمان آہستہ آہستہ رخصت ہونے لگے۔ سانول شاہ بھی کراچی جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ تبھی شبینہ شاہ نے آخری بار اس ستمگر کو پکارا تھا، سانول شاہ۔ سانول نے پلٹ کر شبینہ کی طرف دیکھا اور عجلت میں گویا ہوا، ہاں بولو جلدی، کیا کام ہے؟ میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تمہارے پاس 5 منٹ ہیں، جو کہنا ہے کہہ لو۔ اور وہ جو کچھ کہنا چاہتی تھی اس نے آنکھوں سے بس آنسو نکلے تھے۔ وہ جو کبھی اس کی آنکھوں میں ایک آنسو دیکھ کر تڑپ اٹھتا تھا، آج اس کے آنسو اس کو کوفت میں مبتلا کر رہے تھے۔ وہ 3 منٹ تک روتی رہی تھی، اور پھر کہا بھی تو بس اتنا کہ اللہ تمہیں خوش رکھے، میں نے اپنی محبت تمہیں معاف کی، تمہاری محبت پہ خود کو قربان کیا، جاؤ جی لو اپنی زندگی سانول۔ وہ چلی گئی تھی بس اتنا کہہ کر، اور پہلی بار اس نے بات ختم کی تھی، پہلی بار۔ سانول کے دل نے شبینہ کے لیے کچھ الگ سا محسوس کیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر تک گمسم سا کھڑا رہا تھا، کچھ بے حد قیمتی شے کھونے کا احساس ہو رہا تھا، جبکہ اپنی اپنی کیفیت میں مگن وہ دونوں نہیں جانتے تھے کہ کونے میں کھڑا احمد شاہ یہ منظر ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں محفوظ کر رہا تھا۔ اس کے دل میں سانول شاہ کے لیے نفرت ہی نفرت بھر گئی تھی۔ اور پھر محض 20 سال کی عمر میں اس کا نکاح قرآن پاک سے کر دیا گیا تھا۔ پتہ نہیں اس کا نکاح کرایا گیا تھا یا اسے زندہ درگور کیا گیا تھا۔ سرخ رنگ کے قیمتی جوڑے میں سونے اور ہیرے کے بیش قیمتی زیورات پہنے، کسی بھی قسم کے میک اپ کے بغیر بھی شبینہ شاہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ اس کا چہرہ چاند کو مات دے رہا تھا۔ وہ رخصت ہو کر اسی کمرے میں آئی تھی جس کمرے سے ایک عرصے تک وہ خوف زدہ رہی تھی۔ اس کی بے بسی کو کوئی محسوس
کرتا تو سینہ درد سے بھر جاتا، مگر سبھی ایک دوسرے سے نگاہ چراتے پھر رہے تھے۔ سب کی آنکھوں کا تارا تھی وہ۔ بابا جان اور تایا جان کے درمیان فاصلہ آ گیا تھا۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے سے نگاہ ملانے سے قاصر تھے۔ گھر بھر کی جان رونق پھیلاتی لاڈلی شبینہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس ظالم رسم کی بھینٹ چڑھا دیا گیا تھا جو ان کے خاندان میں برسوں سے چلی آ رہی تھی۔ پہلی بار ان سب کو اپنی یہ رسمیں، یہ رواج برے لگے تھے جس نے ایک ہستی بستی لڑکی کی زندگی اجاڑ دی تھی۔ بہن کی چیخیں نظر انداز کرنے والے بھائیوں کی جب اپنی بیٹی خاموشی سے اس خوبصورت قبر میں قید ہوئی تو ان کا سینہ درد اور تکلیف سے شک ہو گیا۔ اس خاندان کی روایات تھیں کہ اگر کسی لڑکی کا رشتہ خاندان میں نہ ہوتا یا ٹوٹ جاتا، اس کا نکاح قرآن سے کر دیا جاتا اور اس لڑکی کی ساری زندگی ایک کمرے میں اللہ کی عبادت میں گزرتی تھی۔ اور اب یہ روایت شبینہ شاہ کو نگل گئی تھی۔ تایا جان نے سانول شاہ سے قطع تعلق کر لیا تھا، جبکہ سانول شاہ نے شہر آ کر رمشا حسن سے شادی کر لی تھی۔ محمد حسن سانول سے بہت متاثر ہوئے تھے اور پھر اکلوتی بیٹی کی خواہش سے ہار کر انہوں نے سانول شاہ کو اپنا داماد بنا لیا تھا۔ ہم حویلی کب جائیں گے سانول؟ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر گیا تھا جب رمشا نے سانول شاہ سے پوچھا تھا۔ کبھی نہیں، اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اب ہماری دنیا یہی ہے، سمجھ لو میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے۔ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ وہ چونکی۔ تم سے شادی میں نے اپنی کزن کو ٹھکرا کر کی تھی، اور کزن بھی وہ جو ہماری حویلی میں سب کی لاڈلی تھی۔ میرے رشتہ توڑ دینے پہ اس کا نکاح قرآن سے کر دیا گیا تھا اور بابا جان نے مجھے حویلی سے نکال دیا تھا۔ کیا تم پہلے سے انگیج تھے؟ تم نے مجھ سے اتنی بڑی بات چھپائی۔ او خدایا، یہ مجھ سے کیسا جرم سرزد ہو گیا؟ میں نے اپنی خوشیوں کی خاطر کسی کے ارمانوں کا خون کر دیا۔ سانول، آپ اتنے سنگ دل کیسے ہو سکتے ہیں؟ سانول کی بات نے رمشا شاہ پہ بجلیاں گرا دی تھیں۔ تکلیف اور ندامت نے اسے اپنے گھیرے میں لے لیا تھا۔ شرمندگی تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور اس تکلیف میں اضافہ تب ہوا جب بابا جان کی اچانک طبیعت خراب ہونے پہ وہ حویلی پہنچے تھے۔ بابا جان نے ان کو معاف کرتے ہوئے حویلی میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ اپنی لاڈلی کے غم میں وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے تھے، اور تبھی ایک دن وہ دنیا کے دکھوں سے نجات حاصل کر کے اپنے اگلے سفر کو سدھار گئے۔ اور تب شبینہ شاہ ان کے آخری دیدار کے لیے اپنے کمرے سے باہر آئی تھی، اور وہ آنسو جو سانول کے جانے کے بعد اس کی آنکھوں میں پتھر ہو چکے تھے، وہ بند توڑ کر اس کی آنکھوں سے نکل پڑے تھے۔ وہ دل کھول کے روئی تھی۔ رمشا اس کا درد اپنے سینے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر حیران تھی۔ وہ لڑکی تو حسن اور خوبصورتی کی مثال تھی۔ ملائی سی رنگت، جھیل سی گہری آنکھیں اور پلکوں کی گھنی باڑ، موتیوں سے دانت۔ رمشا شاہ کو اس کے سامنے اپنا آپ بہت ہلکا محسوس ہوا، اور سانول نے اسے ٹھکرایا تھا۔ محبت رنگ و نسل نہیں دیکھتی ہوتی تو شبینہ شاہ آج اجڑی اور ویران نہ ہوتی۔ محبت تو بس کسی شکنجے کی طرح ہمارے وجود کو اپنے حصار میں قید کر لیتی ہے، اور پھر ہم لاکھ کوشش کریں ساری عمر خود کو اس سے آزاد نہیں کرا سکتے۔ وہ لوگ اب مستقل حویلی میں رہائش پذیر تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ رمشا کے احساس جرم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ خود کو شبینہ کی خوشیوں کا قاتل سمجھ رہی تھی، اور رمشا کا جب کبھی شبینہ سے سامنا ہوتا وہ مسکرا کے ملتی۔ وہ بہت اعلیٰ ظرف تھی۔ شبینہ شاہ اپنی خوشیوں کے قاتل کے لیے ہی دعا کرتی تھی۔ شادی کے 2 سال بعد رمشا شاہ نے ایک پیاری سی بیٹی کو جنم دیا، لیکن خود اپنی زندگی ہار گئی۔ اس دن سانول شاہ پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا۔ اسے اس دن احساس ہوا تھا کہ محبت کو کھونا کیسا ہوتا ہے، اپنی زندگی ہار دینا کیسی تکلیف دیتا ہے۔ اسے شبینہ کی تکلیف کا احساس ہوا تھا۔ جب کوئی اپنا چھوڑ جاتا ہے تو زندگی ایک سزا لگتی ہے، جینے کی وجہ ختم ہو جاتی ہے۔ اپنا ہونا بھی کسی سزا سے کم نہیں لگتا۔ اپنا وجود زندہ لاش لگنے لگتا ہے۔ دل ویران تپتا صحرا بن جاتا ہے جس میں ہر وقت یادوں کے بھانبڑ چلتے رہتے ہیں۔ اس نے خود کو سنبھالا تھا۔ رمشا کی نشانی در شہوار کے لیے وہ غرور تنتنا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا کہیں ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اب اس کا غرور رخصت ہو چکا تھا۔ شاندار شخصیت ڈھہ چکی تھی، اب بس پرانی یادوں کے نشان تھے۔ چند آرزوئیں، حسرتوں کے کچھ مزار، موت سے وقتی فرار، اور کیا ہے زندگی۔ اور پھر شہوار BSc کے آخری سال میں تھی
جب یہ خبر شہوار شاہ کے اوپر بلاسٹ بن کر گری تھی اور اس کا وجود دھجیوں میں بکھر گیا تھا۔ جسم سے جان نکلنا کسے کہتے ہیں، کوئی شہوار شاہ سے پوچھتا۔ مخدوم شاہ جو کہ شہوار کا منگیتر ایک حادثے میں انتقال کر گیا تھا۔ شہوار کی زندگی کی جوت بھی مخدوم شاہ کی صورت کے ساتھ ہی بجھ گئی تھی۔ وہ کون سے ناکردہ گناہ تھے جن کی سزا خدا اسے دے رہا تھا؟ اس کی زندگی میں خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں تھا، اور جو تھوڑا بہت سکون تھا وہ مخدوم کے ساتھ ہی رخصت ہو گیا تھا۔ اور اللہ آدمی سے ان کے گناہوں کا، اس کے ظلم کا بدلہ ضرور لیتا ہے۔ اللہ کے گھر دیر تو ہو سکتی ہے مگر اندھیر نہیں۔ ظالم کو اپنے ظلم کا حساب دینا ہی ہوتا ہے۔ آج 20 سال بعد تاریخ پھر اپنے آپ کو دہرانے جا رہی تھی۔ بس فرق صرف اتنا تھا کہ کل ظلم کرنے والا سامل شاہ تھا اور آج ظلم سہنے والی اس کی لاڈلی نور نظر تھی۔ آپ ظلم کرتے وقت کیسے بھول جاتے ہو کہ آپ کے ظلم بھلا دیے جائیں گے؟ دنیا کی عدالتوں میں تو ناانصافی ہو سکتی ہے مگر اللہ کی عدالت میں کبھی بھی نہیں۔ آج ایک اور بیٹی نام نہاد رسم کے نام پر قربان کی جا رہی تھی، اور سامل شاہ میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اسے اس ظلم سلوک سے بچا سکے۔ وہ جان گئے تھے یہ قدرت کا انصاف تھا اور ان کے گناہوں کی سزا جو اب ان کی بیٹی کو بھگتنی تھی۔ کون کہتا تھا کہ معاشرہ بدل چکا ہے، وقت بدل چکا ہے؟ بیٹیاں کل بھی دفنائی جاتی تھیں، بیٹیاں آج بھی دفنائی جاتی ہیں، کبھی عزت کے نام پہ تو کبھی نام نہاد روایات کے نام پہ۔ بس طریقے بدل گئے تھے، وقت وہی تھا۔ احمد شاہ اس وقت اپنی عزیز ازجان پھپھو کے پاس بیٹھا تھا جب اسے ملازم کی زبانی اس ظلم کی خبر ہوئی، اور وہ طنزیہ ہنس دیا تھا۔ پھپھو، وقت اپنا آپ دہرا رہا ہے، کل جو انہوں نے آپ کے ساتھ کیا آج ان کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ احمد شاہ، یہ کس طرح کی باتیں کر رہے ہو؟ اگر شہوار کی جگہ تمہاری اپنی بہن ہوتی تب بھی تم یہی کہتے؟ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ شبینہ شاہ احمد شاہ کی بات کاٹتے ہوئے بولی تھی۔ پھپھو جان، میری بہن کیا اگر شہوار کی جگہ زرینہ یا امینہ بھی ہوتی تو میں یہ برداشت نہ کر پاتا، لیکن یہاں بات شہوار کی ہے اور میں سامل شاہ سے جڑے ہر رشتے سے نفرت کرتا ہوں۔ وہ نفرت سے بھرپور لہجے میں بولا۔ مت کرو ایسی بات احمد شاہ، تم میری تربیت کو ذلیل و رسوا کر رہے ہو۔ ایسی باتیں کر کے اپنے آپ کو مت گراؤ میری نظروں میں۔ وہ ناراض ہوئی تھی۔ آپ بھول گئی، لیکن میں نہیں بھولا ہوں پھپھو۔ ایک ایک لفظ یاد ہے مجھے جو انہوں نے کہا۔ جب ہمارے نبی نے عفو و درگزر کا سبق سکھا دیا ہے تو ہم ان کے امتی کیوں بدلہ لینے کا سوچتے ہیں؟ اگر تمہارا علم تمہیں معاف کرنا نہیں سکھاتا تو کیا فائدہ ایسے علم کا؟ بڑائی بدلہ لینے میں نہیں، معاف کرنے میں ہے۔ اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جاؤ اور روک لو وہ ظلم جو اس معصوم پہ ہو رہا ہے۔ روک لو احمد شاہ، ایک اور شبینہ شاہ زندہ درگور ہو جائے گی، بچا لو اسے۔ وہ رو دی تھی۔ آپ جانتی ہیں اسے بچانے کی ایک ہی صورت ہے، نکاح۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور اس لیے ہی تم سے کہہ رہی ہوں روک لو یہ سب۔ تمہیں اپنی قسم دیتی ہوں کہ اپنا لو در شہوار کو احمد شاہ۔ اس بچی نے ساری زندگی اس جرم کی سزا کاٹی ہے جو اس نے کیا ہی نہیں، اب اور نہیں، انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ان کے انداز میں التجا تھی، اور احمد شاہ کے لیے شبینہ شاہ کی ہر بات حکم کا درجہ رکھتی تھی۔ پھر کیسے ممکن تھا کہ وہ انکار کرتا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ان کے حکم پہ سر جھکا دیا تھا۔ اس شخص کی بیٹی کو اپنی عزت بنا لیا تھا جس سے وہ شدید نفرت کرتا تھا۔ یہ سب قدرت کے فیصلے تھے، انوکھے اور نرالے مگر حکمت سے بھرپور۔ وہ انسان ہوتے ہیں جو کسی کے جرم کی سزا کسی اور کو دیتے۔ اللہ تو بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے، وہ غلط فیصلے نہیں کرتا۔ اور پھر قرآن کے سائے میں در شہوار قرآن پاک کے سائے میں در شہوار سامل شاہ کو احمد شاہ کے سنگ رخصت کر دیا گیا۔ زندگی بڑی ناقابل اعتبار شے ہے، اس میں وہ کچھ ہو جاتا ہے جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ سامل اچھی طرح سے جانتے تھے کہ احمد شاہ ان سے اور در شہوار سے کتنی نفرت کرتا ہے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ یہ نفرت بے سبب نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے اس کی پھپھو اور اس کے ساتھ ماضی میں کیا تھا، اس کے بعد وہ اس نفرت کے حقدار تھے۔ کانٹوں کے بیچ بو کے اگر کوئی گلاب کی امید کرتا ہے تو اس سے احمق اور کوئی نہیں ہوتا۔ احمد شاہ نے آج ان کی بیٹی کی زندگی پر جو احسان کیا تھا، نہ جانے اس کا صلہ وہ کیسے وصول کرنے والا تھا۔ زندگی میں آنے والی مشکلات کا انہیں اندازہ ہونا شروع ہو گیا تھا۔ دسمبر کے آخری دن تھے
سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دور تک پھیلی دھند کو دیکھ کر اسے اپنی زندگی کا گمان سا ہوا تھا۔ اس کی اپنی زندگی بھی ایسی ہی ہو گئی تھی، تاریک اور غیر واضح۔ آج اس نے پھپھو جان کی خاطر شہوار سانول شاہ کو اپنی زندگی میں شامل کر لیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اسے زندگی میں کبھی بھی اس کا جائز مقام نہیں دے سکتا تھا۔ وہ چاہتا بھی تو نہیں دے سکتا تھا۔ وہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ اس کی زندگی میں اتنے اہم منصب پہ فائز ہونے والی لڑکی سے نہ تو اسے کوئی انسیت تھی اور نہ ہی لگاؤ۔ اس کی رگوں میں دوڑنے والے خون کی شدت میں اضافہ ہو گیا تھا۔ دل تو چاہ رہا تھا سب تہس نہس کرتے۔ اسے آج بھی وہ وقت یاد تھا جب سانول شاہ اس کی پھپھو جان اور ان کی محبت کو ٹھوکر مار کر چلا گیا تھا۔ اس انسان نے اس کی پیاری پھپھو کی زندگی کو جہنم بنایا تھا۔ وہ کبھی معاف نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی بھول سکتا تھا۔ کیسے بھول جاتا ان اذیت ناک لمحوں کو؟ پھپھو کی خالی اور تنہا زندگی کو فراموش کرنا کہاں اتنا آسان تھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب وہ اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ صوفے پہ بے خبر سو رہی تھی۔ اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ وہ جو اس گمان میں تھا کہ جب وہ کمرے میں جائے گا تو وہ دلہن بنی گھونگھٹ میں بیٹھی ملے گی، تو ایسا کچھ نہ تھا۔ تو محترمہ پہلے سے ہی اپنی اوقات جانتی ہیں۔ اچھی بات ہے، بہت اچھی، اس نے تنفر سے سوچا اور فریش ہونے چلا گیا۔ وہ گرم پانی سے غسل کرنے کے بعد جب کمرے میں آیا تو قدرے اچھا اور پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ تولیے سے بال سکھاتے اس کی نظر بے اختیار صوفے پہ سوئی شہوار کی طرف اٹھی تھی۔ کتنی اچانک وہ اس کی زندگی میں آ گئی تھی اور اب اس ہی کے کمرے میں پرسکون سی سو رہی تھی۔ وہ ٹرانس میں چلتا اس تک آیا تھا۔ وہ سوتے ہوئے بہت معصوم لگ رہی تھی۔ اگر وہ سانول شاہ کی بیٹی نہ ہوتی تو وہ اس پہ فخر محسوس کرتا۔ وہ پریوں سی حسین تھی، اور سب سے بڑھ کر اس کی معصومیت، اس کی پاکیزگی، اس کی سنجیدگی، سب کچھ ہی اس میں خاصا تھا۔ لیکن سارا مسئلہ ہی یہی تھا کہ وہ سانول شاہ کی بیٹی تھی۔ اگر وہ سانول شاہ کی بیٹی نہ ہوتی تو آج اس اچانک ہونے والی شادی کو بھی وہ دل و جان سے تسلیم کر چکا ہوتا۔ احمد شاہ کی دل کی سلیٹ بالکل صاف تھی، اور اگر حالات نارمل ہوتے تو اس کی زندگی کے ساتھ دل پہ بھی شہوار کا نام لکھا جا چکا ہوتا، مگر حالات نارمل نہیں تھے۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ بالکنی میں کھڑی دھوپ سیک رہی تھی۔ وہ اس کو نظر انداز کر کے فریش ہونے چلا گیا۔ وہ واپس آیا تو ناشتہ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ وہ جب نہانے گیا تھا تو تبھی ملازمہ رکھ گئی تھی۔ وہ ناشتہ کرنے نہیں آئی، وہیں بالکنی میں کھڑی رہی، نہ ہی اس نے بلایا تھا۔ وہ اب بھی بالکنی میں اسی پوزیشن میں کھڑی تھی۔ لگتا ہے محروم منگیتر کی یاد بڑی شدت سے آ رہی ہے۔ طنز کرنا اس کی عادت نہ تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی وہ طنز کر گیا تھا۔ اچھا، یہاں پہ محروم نہیں تھا، مرحوم ہونا چاہیے تھا، یہاں لکھا ہی غلط ہے۔ میں نے کچھ ورڈ غلط پڑھا، مرحوم لکھنا تھا۔ وہ ایک دم سے جھٹکا کھا کے مڑی اور سخت نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن بولی کچھ نہیں۔ وہ اگر تیر چلانا جانتا تھا تو شہوار بھی برداشت کرنا جانتی تھی۔ اے سنو، ادھر آؤ تم۔ احمد شاہ کو اس کا نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہ بھایا تھا، اسی لیے سختی سے بولا۔ اس بار بھی وہ بنا کوئی جواب دیے خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے سامنے آ کے کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے بیٹھنے کا کہا تھا کیا؟ چپ چاپ کھڑی ہو جاؤ، وہ چلا کے بولا تھا، اور وہ خفت زدہ ہو کے فوراً کھڑی ہو گئی۔ اور اب جو میں بول رہا ہوں کان کھول کے سن لو، میں بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں، یاد رہے، وہ تیش سے بولا۔ اسے شہوار کا سہما ہوا انداز اچھا لگ رہا تھا۔ صبح تم اٹھ کر سب سے پہلے میری پھپھو جان کی خدمت کرو گی۔ ان کی کسی بات سے کبھی انکار کیا تو سمجھو اس دن تمہاری خیر نہیں۔ حویلی میں کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بلا ضرورت مجھے تم کمرے سے باہر نہ ملو۔ پھپھو جانی کی دیکھ بھال آج سے تمہاری ذمہ داری ہے۔ دادا جان کا ہر طرح سے خیال رکھو گی۔ صبح، دوپہر اور شام کا کھانا بنانا تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ملازموں کو میں آج ہی ساری ڈیوٹی سمجھا دوں گا، اور خبردار اگر تم کبھی میری پھپھو جان کے سامنے اونچا بولنے کی کوشش کی۔ اور سب سے اہم بات، اب تم اپنے باپ سے کوئی تعلق نہیں رکھو گی، سمجھو وہ تمہارے لیے مر چکا۔ تم اب میری بیوی ہو، یعنی اب تم در شہوار احمد شاہ ہو، اور تمہارا تعلق، تمہاری محبت، تمہاری نفرت سب میری مرضی سے ہوگا۔ باقی رہا میں، تو میری طرف سے تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی، سوائے اس کے کہ میری فیملی کو خوش رکھو۔ آج ہمارے ولیمے کی تقریب ہے، یہ لو، پہن کے تیار ہو جانا۔ تمام احکامات دیتے ہوئے ایک خوبصورت جوڑا اس کی طرف اچھالا۔ آخری بات، میری زندگی میں تمہاری اہمیت صرف اتنی ہے کہ تم میری پھپھو جان کی خواہش ہو، اس کے سوا کچھ نہیں، یاد رکھنا تم۔
وہ انگلی اٹھا کے یاد دہانی کراتے ہوئے بولا، جی یاد رکھوں گی۔ یہ صرف ایک احسان عظیم تھا مجھ پہ، جس کی قیمت مجھے ساری زندگی چکانی ہوگی، وہ سرد لہجے میں کہتی روم سے نکل کر اسٹڈی میں چلی گئی، اور وہ غصے سے دروازہ گھورتا رہ گیا۔ دل تو چاہا رکھ کر چماٹ لگا دے، مگر یہ سب اس کے مزاج کے خلاف تھا۔ عورت پہ ہاتھ کمزور مرد اٹھاتے ہیں، اور وہ کمزور تو نہیں تھا۔ وہ سی گرین شرارے بے نفاست سے کیے گئے میک اپ میں بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں اس کے باپ کے علاوہ سب موجود تھے۔ امینہ اور زرمینہ سفید کامدار فراک پہنے کسی ریاست کی شہزادیاں لگ رہی تھیں۔ بہت سی نظروں نے انہیں سراہا تھا۔ سب خوش تھے سوائے دلاور شاہ، احمد شاہ اور شہبار شاہ کے۔ دلاور شاہ کی ہمیشہ سے خواہش تھی کہ وہ احمد شاہ کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے۔ ولیمے کی تقریب شاندار طریقے سے اختتام پذیر ہوئی، اور وہ واپس شہر جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اس کے جانے کے بعد شہبار نے سکون کا سانس لیا تھا۔ صوفے پہ اتنے دن سو سو کر کمر ہی اکڑ گئی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد یہ شاندار کمرہ شہبار کا تھا۔ وہ ایمانداری سے سوچتی تو اس کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو چکی تھی۔ شبینہ پھپھو اور دادا سائیں دونوں ہی اسے بہت چاہتے تھے، اور احمد شاہ کے حوالے سے سب ہی عزت کرتے۔ احمد شاہ کا کمرہ ہر آسائش سے مزین تھا۔ اب اس کا وقت پہلے سے بہتر گزرتا تھا۔ اس کی صبح بی بی جان کو سلام کر کے ہوتی تھی۔ وہ بہت اچھی تھی، بہت محبت کرنے والی۔ اس کا زیادہ وقت ان کے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ اسے ایک دم سے ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی، جس کی اسے اتنے سالوں سے تلاش تھی۔ وہ پیار کرنے والی گود اسے شبینہ شاہ کی چھاؤں میں مل گئی تھی۔ ان کے ساتھ نے شہوار کے اندر کی تلخی کو بہت کم کر دیا تھا۔ اسے وہ اچھی لگتی تھی، سراپا محبت، جبکہ دادا جان بھی اسے پوتیوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ وہ اس کے لاڈ اٹھاتے نہ تھکتے تھے۔ اس گھر کے سبھی فرد سراپا محبت تھے سوائے اس کے، جس کے نام کے ساتھ جڑ کے وہ اس گھر میں آئی تھی۔ کتنی عجیب بات تھی، جو محبت اسے اپنے سگے دادا نے نہیں دی تھی، وہ آج احمد شاہ کے دادا سے مل رہی تھی۔ حویلی کے 2 پورشنز تھے، وہ یہاں نہیں آتی تھی احمد شاہ کے رویے کی وجہ سے، جبکہ امینہ اور زرمینہ آتی رہتی تھی، اور احمد شاہ بھی ان دونوں سے بہت پیار کرتا تھا، ان کے لاڈ اٹھاتا تھا۔ جبکہ شہبار کے گھر میں اس کے تایا جان اور تائی کی نظروں میں شہبار کے لیے ہمیشہ نفرت و حقارت ہوتی تھی۔ تایا جان اسے دیکھ کے منہ پھیر لیتے تھے، اور دادا جان نے بھی نفرت نہیں کی تھی تو محبت بھی نہیں کی تھی۔ وہ آج تک ان کے رویوں کی وجہ نہ سمجھ پائی۔ ان کی شادی کو 2 مہینے گزر چکے تھے۔ مصروفیت کے باعث وہ اب تک حویلی نہ جا سکا تھا۔ آج شام اسے حویلی جانا تھا تو وہ شاپنگ کے لیے باہر نکلا۔ اس کی عادت تھی کہ حویلی جانے سے پہلے امینہ اور زرمینہ کے لیے تحائف ضرور لے جاتا تھا۔ اب بھی وہ اسی مقصد کے لیے مارکیٹ آیا تھا۔ شاپنگ کرتے ہوئے اسے شہوار کا خیال آیا تھا۔ اسی خیال کے تحت اس نے شہوار کے لیے بھی ضرورت کی چیزیں خرید لیں۔ جو بھی تھا وہ اس کی ذمہ داری تھی، اور اپنی ذمہ داریوں سے وہ کبھی منہ نہیں موڑتا تھا۔ وہ جس وقت حویلی پہنچا شام ہو چکی تھی۔ وہ سیدھا دادا جان کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ یہ چائے بنائی ہے تم نے، جاہل لڑکی؟ کوئی چیز ڈھنگ سے بنانی آتی بھی ہے تمہیں؟ کمرے سے دلاور شاہ کے زور سے چلانے کی آواز نے اس کے قدم روک دیے۔ وہ اسی وقت کمرے سے چائے کا کپ زور سے پھینکنے کی آواز آئی، اور وہ تیزی سے دروازہ کھول کے اندر داخل ہو گیا۔ سامنے جو منظر تھا اسے دیکھ کے اس کی آنکھوں میں چنگاریاں جلنے لگی تھیں۔ شہوار شاہ اسے دیکھ کے اور سہم گئی تھی۔ اب یہ بھی سب کے سامنے مجھے بے عزت کریں گے، اس نے دل میں سوچا، جبکہ دلاور شاہ جو اس پہ چلا رہے تھے، اسے بے عزت کر رہے تھے، اچانک تھم سے گئے تھے۔ وہ 2 منٹ تک خاموشی سے دیکھتا رہا تھا، اور پھر غصے سے سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ بولا، تایا جان بس کریں، آپ مت بھولیں کہ آپ اس وقت شہبار احمد شاہ سے مخاطب ہیں۔ میں سب برداشت کر لوں گا، مگر یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی میری بیوی کو بے عزت کرے، پھر چاہے وہ میرے تایا جان ہی کیوں نہ ہو۔ یہ اب شہبار احمد شاہ ہے، میری عزت، اور آپ اس کی نہیں میری بے عزتی کر رہے تھے۔ وہ غصے سے بولا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کے کمرے سے باہر لے گیا۔ شہوار کا خوف ایک دم ہی آنسو بن کے بہنے لگا تھا، اور کمرے میں پہنچ کر اس نے اس سے ہاتھ چھڑایا تھا اور خود کو اسٹڈی روم میں بند کر لیا، اور وہ تعصب سے دیکھتا بیڈ پہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھ گیا۔ اس کے انداز میں افسوس تھا، جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اور وہ اس کی عزت کا محافظ، لیکن اس نے کیوں اسے ایسے ہی چھوڑ دیا تھا؟ کیوں اس کی خبر نہیں دی تھی؟ وہ فریش ہو کر پھپھو جان کے پاس گیا۔ پھپھو، میں شہوار کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟
سلام دعا اور خیر خیریت کے بعد وہ کافی دیر خاموش رہا، اور جب بولا تھا تو بے ساختہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، اور پھپھو خوشی سے جھوم اٹھی تھی۔ لے جاؤ شاہ بیٹا، وہ تمہاری بیوی ہے، تمہاری ذمہ داری۔ ان 2 مہینوں میں جس طرح اس نے میرا اور بابا جان کا خیال رکھا ہے میں بتا نہیں سکتی۔ بہت اچھی بچی ہے، وہ بہت معصوم ہے، اور سچ پوچھو تو تمہارے لیے میں اتنی اچھی لڑکی چراغ لے کر بھی ڈھونڈتی تو نہ ملتی۔ وہ تو اس کی تعریف میں رتب النسان تھی۔ اچھا بس کریں یہ شہوار نامہ پھپھو، میں اتنے دنوں بعد آیا ہوں، میری تو فکر نہیں آپ کو، بس اپنی لاڈلی کے گن گائے جا رہی ہیں۔ اس نے ناراض ہونے کی ایکٹنگ کی تھی اور پھپھو اس کے انداز پہ مسکرا دی تھی۔ وہ اب دل سے خوش تھیں اور احمد شاہ کی طرف سے مطمئن بھی۔ انہیں یقین تھا شہوار بہت جلد احمد شاہ کے دل میں بھی جگہ بنا لے گی اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ حویلی کے سناٹے کہکہوں میں ضرور بدلیں گے۔ سنو، تمہاری شکایت کرتے ہوئے میں اللہ کے سامنے رو پڑی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ کبھی سوچا؟ رات کے 10 بج رہے تھے جب وہ روم میں آیا تھا اور اسٹڈی کا دروازہ ہنوز بند دیکھ کر اسے تشویش ہوئی تھی۔ اس نے دروازہ بجایا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تو اس کی فکر میں اضافہ ہوا۔ اس نے پھر بجایا، شہوار دروازہ کھولو۔ اندر سے اس دفعہ بھی کوئی جواب نہیں آیا، لیکن تھوڑی دیر بعد دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ شام سے لے کے اب تک رو رہی تھی، اس کی آنکھیں رو رو کر سرخ ہو گئی تھیں۔ اس سے روتی ہوئی لڑکیاں کبھی بھی اچھی نہیں لگتی تھیں، لیکن اس وقت شہوار کے آنسوؤں نے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لایا۔ تم 2 منٹ میں ہاتھ منہ دھو کر آؤ، میں ابھی آتا ہوں، اور یاد رہے میں واپس آؤں تو تمہیں فریش دیکھوں۔ اگر ایسا نہیں ہوا تم مجھے اچھی طرح جانتی ہو۔ وہ اسے وارننگ دے کر چلا گیا اور کچھ دیر بعد اس کی واپسی کھانے کی ٹرے کے ساتھ ہوئی تھی۔ وہ اسے آج بار بار چونکا رہا تھا۔ چلو آؤ کھانا کھاؤ، اس نے ٹرے صوفے کے سامنے رکھے ٹیبل پہ رکھتے ہوئے کہا، اور خود بھی وہیں بیٹھ گیا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، اس نے کھانے سے انکار کیا۔ شہوار، میں نے تمہیں پہلے دن ہی سمجھایا تھا کہ میں بات دہرانے کا قائل نہیں ہوں۔ اس کی یہ بات سن کے چاروں ناچار اسے اٹھ کے آنا پڑا۔ اسے بہت زور کی بھوک لگی تھی، لیکن آج وہ پہلی بار احمد کے ساتھ کھانا کھا رہی تھی اور اسی وجہ سے نروس ہو کر اس سے کھایا نہیں جا رہا تھا، اور شاید وہ یہ بات سمجھ گیا تھا۔ تبھی اس نے ایک پلیٹ میں کھانا ڈال کے اس کو حکم دیا کہ 10 منٹ کے اندر اسے ختم کرو۔ سمجھ گئی نا، 10 منٹ کے اندر اندر، اس نے تحکم سے کہا، اور پھر کھانا کھا کے جو بڑے مزے سے اٹھنے لگی تھی۔ احمد شاہ کی بات نے اسے چونکا دیا تھا۔ اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ یہ برتن میں کچن میں رکھ کے آؤں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ شہوار میڈم، جلدی سے انہیں رکھ کے آئیں، اور ہاں، میرے لیے 1 کپ کافی بھی بنا کے لے آئیے گا، اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا، اور وہ پیر پٹکتی روم سے باہر آ گئی۔ آج پہلی بار اسے احمد شاہ پہ بہت پیار آیا۔ اسے وہ بہت اچھا لگا تھا، اس کی فکر کرتا، احساس کرتا، اپنے لیے لڑتا، سب بہت اچھا لگا تھا۔ پہلی بار اس نے شہوار کی بھی فکر کی تھی۔ وہ اس کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، وہ کافی پی رہا تھا۔ جب اس نے کافی پیتے پیتے اس سے سوال کیا تھا، تایا سائیں تم پہ اتنا غصہ کیوں ہوئے تھے؟ اور وہ اس کے اس سوال پہ چونک گئی تھی۔ یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا، وہ اکثر، یا یہ کہہ لیں ہمیشہ سے مجھ پہ یوں ہی غصہ کرتے آئے ہیں، وجہ مجھے آج تک نہیں پتا۔ تو آپ کو کیا بتاؤں؟ وہ تلخی سے بولی، اور یہ اس کے انداز پہ چونک گیا تھا۔ تو پھر آج اتنا کیوں روئی تھی؟ اگر وہ ہمیشہ سے ہی تم پہ غصہ کرتے آئے ہیں تو میں ان کی وجہ سے نہیں، آپ کی وجہ سے روئی ہوں۔ میری وجہ سے؟ لیکن میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، وہ حیرانی سے کہتے ہوئے اٹھا تھا، اور وہ کچھ دیر تک خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر بولی، حویلی میں بابا جان کے علاوہ مجھ سے کبھی کسی نے محبت نہیں کی، لیکن بابا کی محبت میں بھی کبھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ مجھے حویلی میں میرا جائز مقام دلوا سکتے۔ بچپن سے تایا جان مجھے دیکھ کر نفرت سے منہ موڑ لیتے، اور تائی جان، وہ امینہ اور زرمینہ کو کبھی بھی میرے ساتھ کھیلنے نہیں دیتی تھی، اور آپ جب بھی ہمارے پورشن میں آتے تھے امینہ اور زرمینہ کے لیے گفٹس لاتے تھے، ان سب سے محبت کرتے، ان کے لاڈ اٹھاتے، اور کبھی میں آپ سے کوئی فرمائش بھی کر دیتی تو آپ غصے سے مجھے جھڑک دیتے، جبکہ دادا جان نہ نفرت کرتے تھے اور نہ محبت۔ انہی محرومیوں کے ساتھ میں کب بڑی ہو گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور پھر ایک دن پتہ چلا بچپن سے جس سے میرا رشتہ جڑا تھا وہ ابھی اس دنیا میں نہیں رہا، اور رسم کے مطابق میرا نکاح قرآن پاک سے کر دیا جائے گا۔ میں بہت روئی، بہت فریاد کی بابا سے، لیکن
سب بے بس تھے اپنی نام نہاد رسومات کے آگے۔ اور پھر اچانک آپ آ گئے مجھے اس زندان سے نکالنے۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرے نام کے آگے احمد شاہ کا نام بھی جڑ سکتا ہے، اس شخص کا نام جس کی نظروں میں ہمیشہ میں نے اپنے لیے نفرت دیکھی ہے۔ لیکن شاید تقدیر اسی کو کہتے ہیں، جو سوچتے بھی نہیں ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ آج جب تایا مجھ پہ غصہ ہو رہے تھے، اس وقت آپ کی آمد کا کسی کے گمان میں بھی نہیں آیا تھا، اور آپ کو دیکھ کر میں اور خوفزدہ ہو گئی تھی کہ اب آپ بھی مجھے سب کے سامنے بے عزت کر دیں گے۔ لیکن جب آپ نے اس طرح سب کے سامنے میرے حق میں بات کی، میرے لیے لڑے، مجھے اس بات نے رلا دیا کیونکہ پہلی بار کسی نے مجھے سپورٹ کیا تھا، اور آنسوؤں کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرا بھرم ٹوٹ گیا آپ کے سامنے۔ مجھے لگا جیسے میں دو کوڑی کی ہو گئی ہوں۔ وہ ایک بار پھر رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے تھے اور کہا تھا، ہاں یہ سچ ہے، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ وجہ تمہارا باپ ہے، تمہارا حوالہ، جس نے تمہاری ماں سے شادی کرنے کے لیے میری جان سے پیاری پھپھو کی زندگی عذاب بنا دی۔ آج تم انہیں جس حالت میں دیکھتی ہو، اس کی وجہ تمہارا باپ سامل شاہ ہے، لیکن وہ آج بھی اس کے حق میں دعا ہی کرتی ہیں۔ اس نے شہوار کو آج ساری بات بتا دی تھی جس سے وہ انجان تھی، اور رہی تحائف کی بات تو میں صرف اپنے سے جڑے رشتوں کا ہی خیال رکھتا ہوں شہوار احمد شاہ۔ تب میرے لیے آپ صرف اجنبی تھی، لیکن آج بے شک آپ سے میں محبت نہیں کرتا، مگر ایک مضبوط رشتہ تو جڑ ہی گیا ہے ہمارے درمیان۔ اس لیے اس رشتے کا احساس کر کے آج میں تمہارے لیے بھی کچھ لایا ہوں۔ اس نے شاپنگ بیگز اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، خیر اب مجھے لگتا ہے گفٹس والی شکایت تو دور ہو گئی ہوگی۔ اور شرارت سے بولا تھا، اور اس سے مذاق کرتے خود احمد شاہ کو بھی اپنے اوپر حیرت ہوئی تھی۔ میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ شہوار خجل ہوتی اٹھ گئی تھی، جبکہ احمد شاہ خود اپنے رویے پہ حیرت زدہ تھا۔ شہوار، زرمینہ اور امینہ کو اپنے ساتھ لے کر احمد شاہ واپس کراچی آ گیا تھا۔ زرمینہ اور امینہ کا ایڈمیشن کالج میں ہو گیا تھا، دونوں بہت خوش تھیں، جبکہ شہوار کا ایڈمیشن بھی اس نے یونیورسٹی میں کرا دیا تھا۔ انہیں یہاں آئے 6 مہینے ہو گئے تھے۔ اس دوران وہ صرف ایک بار حویلی گئے تھے۔ اب امینہ کی سالگرہ آ رہی تھی تو امینہ اور زرمینہ دونوں نے احمد شاہ سے اجازت لے کر گھر میں ایک چھوٹی سی پارٹی ارینج کرنے کا پلان بنایا تھا۔ اسی گھر سے احمد شاہ دونوں کو شاپنگ کروانے لے جا رہا تھا۔ شہوار بھابھی آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ؟ زری نے اسے بھی آفر کی تھی۔ نہیں زری، تم لوگ جاؤ، میرا موڈ نہیں ہے۔ اس نے سہولت سے انکار کر دیا تھا۔ وہ جب سے کراچی آئی تھی کبھی بھی ان لوگوں کے ساتھ باہر نہیں گئی تھی۔ اسے عجیب لگتا تھا کسی کے ساتھ اس طرح جانا، کیونکہ آج تک اسے احمد شاہ نے خود سے کبھی بھی ساتھ چلنے کا نہیں کہا تھا۔ وہ فاصلے جو حویلی میں ان کے درمیان تھے وہ کچھ اور بڑھ گئے تھے۔ وہ جب صبح یونیورسٹی جاتی تھی تب احمد شاہ سو رہا ہوتا، واپس آتی تو اسے پہنچتے پہنچتے 4 بج جاتے تھے۔ تب تک احمد شاہ ان دونوں کو ڈراپ کر کے لنچ کر کے واپس آفس جا چکا ہوتا، جبکہ وہ ڈرائیور کے ساتھ آتی جاتی۔ تھوڑی دیر ہونے کے بعد وہ ڈنر کی تیاری کرتی۔ شام کا کھانا ہمیشہ وہی بناتی تھی۔ احمد شاہ شام کو آفس سے آنے کے بعد جم چلا جاتا اور اس کے بعد کھانا کھایا جاتا۔ کبھی زرمینہ اور امینہ کو وہ مختلف جگہوں پہ گھمانے لے جاتا اور کبھی اپنے کمرے میں بیٹھ کر آفس کا کام کرتا رہتا۔ ان دونوں کے درمیان عرصہ ہو گیا تھا بات چیت ہوئے۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کی ملاقات کئی دن بعد ہوتی تھی۔ احمد شاہ کے سارے کام وہ خود کرتی، کپڑے دھونے سے لے کر الماری میں سیٹ کرنے تک اسے اچھا لگتا تھا اس کے کام کرنا، اور احمد شاہ تو اسے یہاں لا کر خود تو جیسے ہر ذمہ داری سے بری ذمہ ہو گیا تھا۔ جب وہ سب کچھ جان گئی تھی تو اسے اب احمد شاہ سے کوئی شکایت نہیں تھی۔ اس کے لیے یہی کافی تھا کہ اس کا نام اس کے نام سے جڑا ہے۔ یہی وجہ تھی اس نے ان دونوں کو ساتھ چلنے کے لیے انکار کر دیا تھا۔ احمد بھائی یہ دیکھیں کتنا پیارا ہے نا؟ زرمینہ نے ایک بے حد خوبصورت سوٹ کی طرف اس کی توجہ دلائی۔ وہ دونوں احمد شاہ کے ساتھ بازار آئی تھیں۔ ڈارک گرین کلر کا وہ سوٹ جس پر سلور کام ہوا تھا اسے بھی بے حد پیارا لگا۔ اچھا تو ہے لیکن تم دونوں پہ یہ سوٹ نہیں کرے گا، بھاری کام ہے، میرڈ خواتین کے لیے اچھا ہے، احمد شاہ نے دونوں کو سمجھایا۔ ہاں جی بھائی ہم جانتے ہیں، اور ہم دونوں نے آپ کو اسی لیے متوجہ کیا ہے جناب۔ شہوار بھابھی کے لیے کچھ لینا نہیں ہے کیا آپ نے؟ دونوں نے شرارت سے کہتے اس کی توجہ شہوار کی طرف دلائی۔ او ہاں، یہ رنگ شہوار پہ بہت خوبصورت لگے گا، وہ ستائش سے بولا، اور پھر وہ سوٹ احمد شاہ نے شہوار کے لیے پیک کرا لیا۔ وہ لوگ واپس دیر سے لوٹے۔ ڈنر انہوں نے باہر ہی کر لیا۔
اچھا بھائی، مجھے آپ کو ایک اور بات بتانی تھی۔ کل بابا اور اماں آ رہے ہیں نا پارٹی میں، تو ہم کچھ دنوں کے لیے ان کے ساتھ حویلی جانا چاہتے ہیں۔ کالج کی چھٹیاں ہیں، بس اب آپ کی اجازت چاہیے۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھتے ہوئے زرمینہ نے کہا۔ امینہ شاپنگ کا سامان لے کر اپنے روم میں چلی گئی۔ ضرور جاؤ، لیکن اپنی اسٹڈیز کو نہ بھول جانا۔ پوری توجہ سے اسے سنتے ہوئے تاکید کی۔ اوکے بھیا، تھینک یو۔ وہ فوراً خوش ہوتے ہوئے بولی۔ میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے زری، کیا ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ احمد شاہ نے انگلیوں سے سر کو دباتے ہوئے کہا۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ ضرور بھائی، ابھی بنا کے لائی۔ وہ اٹھ کے کچن میں آئی جہاں شہوار پہلے سے موجود تھی، کل ہونے والی پارٹی کی تیاریوں میں مصروف۔ بھابھی، بھائی کے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، آپ پلیز انہیں ایک کپ چائے اور ساتھ پین کلر دے دیں، وہ لاؤنج میں بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر رکی نہیں تھی، فوراً چلی گئی۔ مجبوراً چائے بنا کر اسے ہی لے جانی پڑی۔ وہ لاؤنج میں نہیں تھا، وہ اس کے روم کی طرف چل دی۔ احمد شاہ کے کاموں کی وجہ سے وہ اس کے روم میں کئی دفعہ گئی تھی، لیکن اس کی موجودگی میں پہلی دفعہ آئی تھی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آہٹ پہ اس نے آنکھیں کھول کے دیکھا اور پھر اٹھ کے بیٹھ گیا۔ یہ ٹیبلٹ لے لیں۔ اس نے پانی کا گلاس اور ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائی، جو کہ اس نے لے لی اور چائے پینے لگا۔ رکو، وہ روم سے جانے لگی تھی جب اس نے اسے آواز دے کر روکا۔ وہ پلٹی اور سوالیہ نظروں سے احمد شاہ کو دیکھا۔ وہ بے حد تھکا تھکا سا لگ رہا تھا۔ یہ سوٹ آج شاپنگ کرتے ہوئے ہمیں بہت پسند آیا، سوچا تمہارے لیے لے لوں، اگر تمہیں پسند آئے تو کل فنکشن میں پہن لینا۔ اس نے یہ کہتے ہوئے شاپنگ بیگ اسے تھما دیا، جسے اس نے حیرت اور بے یقینی کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ تھام لیا۔ اگر تمہیں برا نہ لگے اور زحمت بھی نہ ہو تو کیا کچھ دیر میرا سر دبا سکتی ہو؟ بہت درد ہو رہا ہے، وہ تھکن سے چور آواز میں بولا۔ نگاہیں شہوار کے چہرے پہ جمی تھی۔ شہوار نے اس بات میں سر ہلا دیا اور آہستہ آہستہ چلتی اس کے بیڈ پہ آ کے بیٹھ گئی۔ وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا، پھر بھی اس کا سر دباتے وہ بہت بری طرح نروس ہو رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ اس کی دھڑکنیں بھی سن سکتی تھی۔ خود اس کا دل بھی بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے عجیب سا لگ رہا تھا جبکہ وہ پرسکون انداز میں آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ اس کی یہ بے نام سی قربت بھی شہوار کو بے قرار کر چکی تھی۔ ایک نیا سا احساس تھا جو اس وقت شہوار کو محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں احمد شاہ سو گیا تھا۔ شہوار نے اسے اچھی طرح سے کمبل اڑایا اور لائٹ بند کر کے باہر آ گئی۔ دل کی دھڑکنیں ابھی تک بے ترتیب تھیں، اسے اپنی ہی کیفیت پہ الجھن ہوئی تھی، جبکہ وہ ہر بات سے بے خبر گہری نیند سو چکا تھا۔ آج صبح وہ جلدی اٹھ گئی تھی اور تب سے لے کے اب تک گھر کے کاموں میں مصروف تھی۔ کچن کی اور گھر کی ساری ذمہ داری اس پہ تھی۔ سارے گھر کو اس نے اور احمد نے پھر سے سیٹ کیا تھا اور اب کچن کا کام ختم کر کے وہ اپنے روم میں آئی تھی۔ مہمانوں کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا، اب اسے تیار ہونا تھا، جبکہ اس کا دل تو چاہ رہا تھا کہ سب چھوڑ کے ایک لمبی نیند لے کر پرسکون ہو جائے۔ اب وہ بری طرح تھک گئی تھی، لیکن تھکاوٹ کو پس پشت ڈال کے وہ شاور لینے چلی گئی۔ نہانے کے بعد اب وہ خود کو فریش محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ہلکا سا میک اپ کیا اور بالوں کی فرینچ ٹیل بنائی۔ کانوں میں سلور کلر کے جھمکے پہن کے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا اور مطمئن ہو کر باہر آ گئی۔ مہمانوں کو ویلکم بھی اسی نے کرنا تھا۔ اس کے روم سے باہر نکلتے ہی سب سے پہلی نظر اس پہ احمد شاہ کی پڑی تھی۔ وہ کچھ دیر کے لیے اس سے نظریں ہٹا نہیں پایا تھا۔ شادی کے بعد پہلی دفعہ اس نے شہوار کو اس روپ میں دیکھا تھا، ورنہ وہ عام روٹین میں سادہ ہی رہتی تھی۔ اس نے وہی سوٹ پہنا تھا جو کل وہ اس کے لیے پسند کر کے لایا تھا۔ ڈارک گرین کلر میں اس کی دودھیا رنگت دمک رہی تھی۔ ماشاءاللہ بھابھی، آپ تو آج 14ویں کا چاند لگ رہی ہیں۔ اس کی محویت کو امینہ کی آواز نے توڑا تھا اور پھر وہ سر جھٹک کر کاموں میں مصروف ہو گیا۔ وہ جلدی سے احمد شاہ کے روم میں آئی۔ مصروفیت میں وہ اس کے کپڑے نکالنا تو بھول ہی گئی تھی۔ اس نے جلدی سے احمد شاہ کے لیے وائٹ شرٹ اور بلیک ویسٹ پینٹ نکالی تھی۔ ابھی وہ اس کے شوز نکالنے ہی لگی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ ایک نظر شہوار پہ ڈال کر شاور لینے چلا گیا۔ وہ اس کی چیزیں سیٹ کر کے باہر آ گئی۔ حویلی سے سب لوگ آ چکے تھے۔ شادی کے بعد آج پہلی بار سامل شاہ اس کے بابا اس کے گھر آئے تھے۔ وہ انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن پھر اس کی خوشی پہلے حیرت اور پھر پریشانی میں بدل گئی۔ پھپھو جان کے علاوہ سبھی لوگ آئے تھے۔ وہ باری باری سب سے ملنے لگی۔ سب نے اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازا۔ اسے بہت خوشی ہوئی۔ احمد شاہ کے حوالے نے
उसे मोतबर कर दिया था। सबकी नज़रों में वो जिस शख्स के निकाह में थी वही उसका सबसे मजबूत हवाला था। सामल शाह उसके अंदर की कैफियत से बेखबर उसे खुश देखकर अंदर तक मुतमईन हो गए। वो अभी तक इस मुश्किल में थी कि बाप से मिले या नहीं, जब मुलाजमा ने उसे इस मुश्किल से निकाल दिया। बीबी जी, आपको साहब बुला रहे हैं। और वो उनसे माजरत करती वहाँ से चली आई थी। जी, आपने बुलाया? वो हैरत में घिरी उसके सामने खड़ी पूछ रही थी। वो शर्ट के बटन लगा रहा था। हाँ सुनो, मेरी ग्रीन कलर की टाई तो ढूंढ दो, मिल नहीं रही मुझे। वो शीशे के सामने खड़ा बाल बनाते हुए बोला। उसने अलमारी खोली तो सामने ही ग्रीन टाई मौजूद थी। पता नहीं अहमद शाह को क्यों नहीं मिली, उसने दिल ही दिल में सोचा। वो टाई उसकी तरफ बढ़ा के जाने ही लगी थी जब उसने परफ्यूम स्प्रे करते हुए पूछा, तुम कुछ कहना चाह रही हो शहवार? जी, वो हवेली से सब पहुंच चुके हैं। और उसने तजब्जुब का शिकार होते हुए बात अधूरी छोड़ दी। वो सामल शाह यानी तुम्हारे बाबा जान भी आए हैं उनके साथ, यही कहना चाह रही हो ना? अहमद शाह ने उसकी बात मुकम्मल की थी। जी, आपको कैसे पता? वह हैरान हुई। क्योंकि मैंने ही इनवाइट किया है उन्हें। मेरी नाराज़गी अपनी जगह, लेकिन वो तुम्हारे बाबा जान है और मैं एक बेटी को उसके बाप से अलग करने का गुनाह नहीं कर सकता। मैं क्या इतना जालिम लगता हूँ तुम्हें? मेरी परवरिश जिन हाथों ने की है उनमें मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मैंने जब तुम्हें तुम्हारे अब्बा से मिलने से मना किया था तब मैं गुस्से में था और मेरा गुस्सा जायज़ भी था। वो अब बोलते बोलते बिल्कुल उसके करीब आ गया। उसके परफ्यूम की महक शहवार की सांसों के ज़रिए उसके वजूद को महकाए जा रही थी और अहमद शाह को पता नहीं क्या हुआ था। वो 2 कदम पीछे हटा और परफ्यूम से उसके पूरे वजूद को मुअत्तर कर दिया, जैसे वो इसको अपनी महक से महकाना चाह रहा हो। वो पहले तो उसकी इस हरकत पे हैरान हुई और फिर एकदम उसने उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ मौजूद उसकी मुस्कुराहट देख के न जाने उसे क्या हुआ, वो उल्टे कदमों भागी थी। आज अहमद शाह का हर अंदाज निराला और बहुत ही दिलफरेब था। उसकी निगाहें शहवार से बातें कर रही थीं। वो शर्मा कर वापस जा रही थी जब उसे अहमद शाह की आवाज़ ने रोका। सुनो, प्यारी लग रही हो आज, ऐसे ही रहा करो। और वो इस तारीफ़ पे बेइख्तियार शर्म से सुर्ख हो गई थी। अहमद शाह उसके चेहरे के उन रंगों को दिलचस्पी से देखने लगा। शादी की तकरीब बेहद शानदार रही थी। सब ने शहवार को और उसकी कुकिंग को बहुत सराहा था और खुशी से उसकी सारी थकन उतर गई थी। एक नया जोश और ताकत उसके अंदर भर गई। ज़रमीना और अमीना वापस हवेली जा चुकी थी और वो इस वक्त अपने बेडरूम में थी। दिन भर की मसरूफियात और थकावट के बावजूद नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। कभी कभी होता है ना ऐसा, किसी का एक जुमला, एक तारीफ़ आपकी सारी थकावट दूर कर देता है। उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। शिकवे शिकायत तो अहमद शाह से बहुत पहले ही ख़त्म हो चुके थे, लेकिन आज वो खुद को उसकी मशकूर महसूस कर रही थी। वो ना जाने क्यों आज खुद को उसे सोचने पर मजबूर महसूस कर रही थी और उसे अहमद शाह को सोचना बहुत बहुत अच्छा लग रहा था। वो सामल शाह को देखना भी पसंद नहीं करता था, कजा के उसे अपने घर में बर्दाश्त करता, लेकिन जिस तरह शहवार खामोशी से उसका और उसके घर वालों का ख्याल रखती थी, उनसे मोहब्बत करती थी और सबसे बढ़कर उसका ख्याल रखती थी, तो कुछ जिम्मेदारी उसकी भी बनती थी। और फिर वो अमीना और ज़रमीना के सगे चचा थे। वो उनकी खुशी भी अधूरी नहीं करना चाहता था। सबसे बढ़कर फुप्पो जान का कहना था, अहमद, सामल शाह को माफ़ कर दो। मैंने उस शख्स से बहुत मोहब्बत की है और हमेशा से उसकी खुशियों की दुआ मांगी है, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया। पता है क्या, अल्लाह में आजमाता है, कभी मोहब्बत दे के, कभी छीन के। और फिर मुझे उस शख्स की मोहब्बत ने मेरे रब से करीब कर दिया। देर से ही सही मुझे समझ आ ही गया कि इंसान से मोहब्बत मांगोगे तो ख्वार ही करेगा। बस रब ताला से जो बंदे के एक कदम चल के आने पे ही उस पर मेहरबान हो जाता है, ही उसके गुनाह भुला देता है। जबकि इंसान तो कभी कभी हमारे नाकर्दा गुनाहों की ही सज़ा सारी उम्र देते रहते हैं। हम लोग जब मोहब्बत करते हैं तो महबूब को इस कदर चाहते हैं कि उसे ही खुदा बना लेते हैं। उसकी खुशी में हंसना, उसकी खुशी में रोना, उसके लिए कुछ भी कुर्बान करने पे तैयार हम अपने आप को ही भूल जाते हैं। और फिर जब वो जुदा होता है तो हमें रब याद आता है और या तो मोहब्बत रब से मिला देती है या फिर जुदा कर देती है। सामल शाह की मोहब्बत मेरे खून में शामिल थी। बचपन से उसका नाम अपने नाम के साथ सुनती आई थी। फिर कैसे मुमकिन था कि मुझे उससे मोहब्बत ना होती, लेकिन वो मेरे नसीब में ही नहीं था। और जब अल्लाह ने उसे मेरे नसीब में लिखा ही नहीं था तो वो कैसे मुझे मिल जाता। इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं था, कसूर तो हम लोगों का होता है।
ہمارے بڑوں کا جو اپنے بچوں کو کم عمری میں ہی ہمیشہ کے لیے رشتوں میں باندھ دیتے ہیں۔ بیٹا تم سب بھول جاؤ، مجھے بڑی امیدیں ہیں تم سے۔ تم کو اس حویلی سے تمام فرسودہ رسموں کا خاتمہ کرنا ہے، تمہیں نئی شروعات کرنی ہے۔ پرانی رنجشوں کو دل میں جگہ دیے رکھو گے تو کبھی آگے نہیں بڑھ سکو گے۔ شہوار کو خوش رکھو احمد شاہ، وہ اب تمہاری ذمہ داری ہے، عمر بھر کی ہم سفر ہے، تمہاری خوشیاں اور تمہارے دکھوں کی ساتھی ہے، تمہارے نام سے جڑی ہے، اور تم ہی ہو جو اسے مقام دلاؤ گے۔ اور اس لیے ہی اب وہ آگے بڑھنا چاہتا تھا۔ جو غلطیاں ہو گئی تھیں اسے سدھارنے کی ذمہ داری ان دونوں پر ہی تھی، نئی شروعات ان کو ہی کرنی تھی۔ آج زرمینہ اور امینہ کو حویلی گئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا۔ اسے شدید بوریت کا احساس ہونے لگا۔ اب اس گھر میں وہ فارغ بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ کوئی ناول ہی پڑھ لیا جائے، اور یہی سوچ کے اسٹڈی میں آ گئی تھی۔ احمد شاہ مطالعے کا بہت شوقین تھا، یہی وجہ تھی کہ اس کی اسٹڈی میں بہترین کتابوں کا ایک بہت بڑا کلیکشن تھا۔ وہ سعدیہ راجپوت کا ناول عشق آتش نکال کے وہیں موجود صوفے پہ بیٹھ گئی۔ یہ ناول وہ پہلے بھی کافی بار پڑھ چکی تھی اور یہ اس کے فیوریٹ ناولز میں سے ایک تھا۔ وہ اس ناول کو پڑھنے میں اتنی مگن تھی کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا احمد شاہ کب اسٹڈی میں آیا۔ وہ اس کے متوجہ کرنے پہ چونکی تھی۔ حویلی سے زری کا فون ہے شہوار، وہ تم سے بات کرنا چاہتی ہے۔ اس نے موبائل فون اس کی طرف بڑھایا جسے شہوار نے تھام لیا تھا۔ بات کر لو تو فون مجھے دے جانا، ایک امپورٹنٹ میسج آنے والا ہے میرا۔ وہ یہ کہہ کر روم سے باہر چلا گیا۔ السلام علیکم، کیسی ہو زری؟ اتنے دنوں بعد فون کیا ہے تم نے؟ وہ خفا ہوتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام، ہم ٹھیک ہیں الحمدللہ، آپ سنائیں کیسی ہیں؟ ہم تو حویلی آ کر اتنی بزی ہو گئی تھی کہ فون کرنے کا ٹائم بھی نہیں ملا تھا، اور آپ بھی تو بھول گئی تھی، آپ نے بھی فون نہیں کیا۔ اس نے شکوہ کیا۔ یار تمہیں پتہ ہے میرے پاس سیل فون نہیں ہے، پھر کیسے کرتی میں کال؟ اس نے وجہ بتائی۔ ویسے میں تم دونوں کو بہت مس کر رہی ہوں بھابھی، ہم بھی تو آپ کو بہت مس کر رہے ہیں، اور فون نہیں ہے تو کیا ہوا، شاہ بھائی ہیں نا، ان سے لے لیا کریں، مجھے شرم آتی ہے ان سے مانگتے ہوئے۔ اس نے ہچکچاتے وجہ بتائی تھی، اور دوسری طرف فون پہ اس کا بے ساختہ کہا گونجا تھا۔ شاہ بھائی آپ کے شوہر ہیں، کوئی غیر انسان نہیں ہے جو آپ شرماتی ہیں، آپ کا پورا حق ہے ان پہ، شرمائیں گی تو کیسے دل کی بات کہیں گی؟ زری نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا۔ دل کی بات کہی نہیں جاتی زری، یہ محسوس کی جاتی ہے۔ ویسے مانگ کے ملے اس کا کیا مزہ، وہ بھی آج موڈ میں تھی۔ ایک بات کہوں شہوار بھابھی، آپ خوش تو ہیں نا؟ آپ کو شاہ بھائی سے کوئی شکایت تو نہیں ہے نا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا تھا، کیونکہ احمد شاہ اور شہوار دونوں ہی اسے بے حد عزیز تھے، اور ان دونوں کی خوشی اس کے لیے بہت اہم تھی۔ ہاں یار خوش ہوں، لیکن کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے شاہ کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے، میں ان پہ زبردستی مسلط کرتی گئی ہوں۔ ہر کسی کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے مجھے اپنا کر ان کی بہت سی خواہشات ادھوری رہ گئی ہیں۔ میں نے ہمیشہ یہی خواہش کی تھی کہ میرا ہم سفر مجھے چاہے، کچھ نہ دے لیکن محبت اور عزت ضرور دے۔ شاہ نے مجھے عزت تو دی ہے، لیکن مجھے لگتا ہے وہ مجھ سے محبت کبھی نہیں کر سکیں گے، اور زبردستی کے رشتوں میں محبت ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ اس نے افسردہ لہجے میں اپنے دل کی بات کہی تھی، اور وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ فون لینے کے لیے آیا احمد شاہ اس کی تمام تر گفتگو سن کر خاموشی سے چلا گیا تھا۔ نہیں شہوار بھابھی، آپ غلط سوچ رہی ہیں، میں نے دیکھی ہے بھائی کی آنکھوں میں آپ کے لیے محبت، اور ایک دن ضرور آئے گا جب آپ کو وہ محبت محسوس ہو جائے گی۔ اچھا تم یہ بتاؤ امینہ کیا کر رہی ہے، بات کراؤ اس سے۔ اس نے بات بدلی۔ وہ تو کافی دیر ہوئی سو گئی ہے، بہت یاد کر رہی تھی آپ کو۔ اچھا کافی دیر ہو گئی ہے، شاہ سیل فون کے لیے ویٹ کر رہے ہوں گے، تم اپنا خیال رکھنا اور سب کو سلام دینا، اللہ حافظ۔ اس نے کال کاٹتے ہوئے کہا تھا اور موبائل واپس کرنے احمد شاہ کے روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ کبھی یوں بھی آ میری آنکھ میں کہ میری نظر کو خبر نہ ہو، مجھے ایک رات نواز دے مگر اس کے بعد سحر نہ ہو۔ وہ بڑا رحیم و کریم ہے، تجھے یہ صفت بھی عطا کرے، تجھے بھولنے کی دعا کروں تو میری دعا میں اثر نہ ہو۔ میرے بازوؤں میں تھکی تھکی ابھی محو خواب ہے چاندنی، نہ اٹھے ستاروں کی پال کی ابھی آہٹوں کا گزر نہ ہو۔ یہ غزل کے جیسے ہرن کی آنکھ میں پچھلی رات کی چاندنی، نہ بجھے خرابے کی روشنی،
کبھی بے چراغ یہ گھر نہ ہو، وہ فراق ہو کے وصال ہو، تیری یاد مہکے گی ایک دن، وہ گلاب بن کے کھلے گا کیا جو چراغ بن کے جلا نہ ہو۔ کبھی دھوپ دے کبھی بدلیاں، دل و جان سے دونوں قبول ہیں، مگر اس نگر میں نہ قید کر جہاں زندگی کی ہوا نہ ہو۔ کبھی دن کی دھوپ میں جھول کے، کبھی شب کے پھول کو چوم کے، کہ یوں ہی ساتھ ساتھ چلیں، مجھے آ نہیں رہا، کہ یوں ہی ساتھ ساتھ چلیں سدا، کبھی ختم اپنا سفر نہ ہو۔ میرے پاس میرے حبیب آ، ذرا اور دل کے قریب آ، تجھے دھڑکنوں میں بسا لوں میں، کہ بچھڑنے کا کبھی ڈر نہ ہو۔ شہوار بیٹھو، مجھے تم سے کچھ باتیں کرنی ہیں۔ وہ فون لوٹانے آئی تھی جب احمد شاہ نے اس کو وہیں روک لیا تھا۔ جی کہیں؟ وہ وہیں صوفے پہ بیٹھ گئی۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ اس نے بات کا آغاز کیا۔ جی اچھی جا رہی ہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ کبھی ہیلپ کی یا ٹیوشن وغیرہ کی ضرورت تو نہیں؟ جی نہیں، ابھی تو ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر ہوئی تو میں آپ کو بتا دوں گی۔ اور مجھ سے کوئی شکایت؟ اس نے اچانک سوال کیا تھا۔ شہوار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اچانک سے کچھ ایسا سوال کر سکتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا تھا کیا کہے۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں شہوار، کوئی شکایت ہے تو بتا سکتی ہو۔ اس نے اپنا سوال دہرایا تھا۔ آپ سے کیسے شکایت ہو سکتی ہے؟ آپ نے اتنا سب کچھ مجھے دیا ہے کہ میں ساری زندگی بھی آپ کا شکر ادا کروں بھی تو کم ہے۔ اس نے نگاہیں جھکائے کہا تھا۔ وہ کبھی بھی اس کی طرف دیکھ کر اس سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ وجہ کیا تھی وہ نہیں جانتی تھی، بس اسے دیکھ کر وہ بولنا بھول جاتی تھی۔ اچھا کیا دیا ہے میں نے تمہیں کہ تم ساری زندگی بھی شکر ادا نہیں کر سکتی ہو؟ اس نے محسوس ہوتے ہوئے کہا۔ عزت، مقام اور سب سے بڑھ کر آپ نے میری زندگی ایک جاہلانہ رسم کی بھینٹ چڑھنے سے ہی بچائی ہے، وہ معصوم انداز میں کہتی گئی، اور وہ جو اس سے بہت کچھ کہنا چاہ رہا تھا اس کے لفظوں کو سن کر بہت دیر تک بول ہی نہیں پایا تھا۔ شہوار نے اس کی خاموشی کو محسوس کر کے ایک دم نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے دونوں کی نظر ملی تھی اور دوسرے ہی پل شہوار نے نگاہ جھکا دی تھی۔ شہوار، زری اور امینہ دونوں اب حویلی میں ہی رہنا چاہتی ہیں۔ انہوں نے آج یہی بتانے کے لیے فون کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ حویلی میں موجود لوگوں کو ان کی ضرورت ہے، وہ وہاں تنہا ہیں اور وہ انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ میں ان کا مائیگریشن وہیں کے کالج میں کرا دوں۔ کل اسی وجہ سے میں ان کے کالج آ رہا ہوں، اس کے بعد مجھے تمہیں کسی سے ملوانے جانا ہے، تم تیار رہنا۔ اس نے تفصیل سے ساری باتیں شہوار کو بتائی تھیں، اور وہ جو یہ سن کر ہی کہ زرمینہ اور امینہ اب حویلی میں ہی رہیں گی اداس ہو گئی تھی۔ اس کی دوسری بات پہ چونکی تھی۔ کس سے ملوانے لے جائیں گے آپ؟ اس نے سوال کیا تھا۔ وہ سرپرائز ہے، اب چاہو تو تم جا سکتی ہو۔ اس نے گویا بات ختم کر دی تھی۔ وہ اس کے ساتھ کار کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی تھی۔ عجیب لیکن حسین احساسات نے اسے اپنی لپیٹ میں لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اسے کہاں لے جا رہا ہے۔ کار شہر سے باہر رواں دواں تھی، اور پھر گاڑی میں پھیلی خاموشی نے اسے بہت جلد گہری نیند میں سلا دیا تھا۔ اسے نہیں پتہ چلا تھا کہ وہ کتنی دیر تک سوتی رہی ہے۔ احمد شاہ کی آواز نے اسے جگایا تھا۔ شہوار اٹھو، ہم پہنچ گئے ہیں منزل پہ۔ اسے آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہوئی تھی، اور اس نے آہستہ سے آنکھیں کھول دی تھیں، اور اب ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود احمد شاہ کو دیکھ کر اسے بہت شرمندگی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سنبھل کر بیٹھی تھی۔ احمد شاہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے دھیان نہیں رہا، کب نیند آ گئی، وہ شرمندہ لہجے میں سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ کہتی سیدھا اس کے دل میں اتر گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، اس نے پہلی بار مسکرا کر اسے جواب دیا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی، کیا یہ مسکراتا بھی ہے؟ اور اس کی حیرانگی میں اضافہ تب ہوا تھا جب احمد شاہ نے کار سے نکل کے اس کی طرف کا دروازہ کھولا تھا، اور وہ باہر نکل کر سامنے موجود حویلی کو دیکھ کر ٹھٹک گئی تھی۔ اس نے ایک بار پھر اپنی آنکھوں کو ہاتھوں سے مسل کر اور پھر بند کر کے کھولا تھا، لیکن اب بھی وہ پرشکوہ حویلی اس کے سامنے تھی۔ اس نے حیرانی سے اسے دیکھا تھا، اور وہ اس کے انداز پہ مسکرا رہا تھا، گویا آج اس نے اسے حیران کرنے کی قسم کھا لی تھی۔ وہ اتنے سالوں بعد ایک بار پھر اس حویلی میں تھی جہاں اس کی ماما جان نے اپنے بچپن سے جوانی تک کا سنہرا دور گزارا تھا۔ یہ اس کی ماما جان کی حویلی تھی۔
یہ وہ جگہ تھی جہاں اس کے بہت قیمتی اور پیارے رشتے تھے۔ اس کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو جھلملا رہے تھے۔ وہ شاید اس کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ نانا، ماموں جان، فاطمہ آنٹی، اس کے کزنز، اشر بھائی، سب بہت خوش ہوئے تھے اس سے مل کے، اور سب کے اصرار پر احمد شاہ نے یہیں رکنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ تم بہت لکی ہو شہوار۔ ادا احمد شاہ تم سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اف، میں تمہیں بتا نہیں سکتی میں کتنی امپریس ہوئی ہوں ان سے۔ ڈیشنگ پرسنالٹی، اوپر سے اتنے کیئرنگ۔ تم بہت خوش قسمت ہو شہوار، بہت زیادہ۔ اللہ نظر بد سے بچائے، اور تم یوں ہی ہنستی مسکراتی رہو۔ یہ اس کی ماموں زاد بہن صوبیہ تھی، جو کہ احمد شاہ سے بہت متاثر ہوئی تھی اور محبت بھرے لہجے میں اس کی تعریف کر رہی تھی۔ شہوار کو بہت خوشی ہوئی تھی۔ اسے لگا تھا جیسے وہ ایک دم بہت معتبر ہو گئی کہ احمد شاہ کی تعریف اسے اپنی تعریف لگی تھی، اور پھر وہ کافی دیر تک باتیں کرتی رہی تھی۔ اچھا چلو، مجھے تو اب نیند آ رہی ہے، پلیز روم دکھاؤ میرا۔ شہوار نے نیند سے سرخ آنکھوں سے کہا تھا، اور پھر صوبیہ نے اسے اس کے روم کے دروازے پر چھوڑ کر چلی گئی۔ اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا اور ٹھٹک کر وہیں رک گئی تھی۔ سامنے بیڈ پر احمد شاہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر کہ شاید غلط کمرے میں قدم رکھ دیا ہے، واپسی کا ارادہ کیا تھا۔ اس حویلی میں ہمیں ایک ہی روم شیئر کرنا ہوگا۔ اگر تم یہ سمجھ کر باہر جا رہی ہو کہ تم غلط روم میں آ گئی ہو تو لوٹ آؤ۔ اس نے واپس باہر جانے کے لیے قدم اٹھائے تھے جب اس کی آواز نے اس کے قدم وہیں روک دیے، اور وہ دروازہ بند کر کے اندر چلی آئی تھی۔ تھینک یو سو مچ شاہ، آج کا دن میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا۔ میری زندگی میں یہ دن لانے کے لیے آپ کا بہت شکریہ، اس کے سامنے بیڈ پر بیٹھی کہہ رہی تھی۔ احمد شاہ نے ہاتھ میں موجود سیل فون ٹیبل پہ رکھ دیا، اور اب وہ اس کی طرف متوجہ تھا۔ شہوار، تم میری زندگی کا حصہ ہو، میری شریک حیات۔ تمہاری خوشی میری خوشی سے الگ نہیں ہے، اس لیے تمہیں شکریہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب تمہارے قریبی رشتے ہیں، اور تمہارے حوالے سے یہ میرے لیے بھی اتنے ہی معتبر ہیں۔ تم میری زندگی میں بہت اچانک آئی تھی، اور تب میں تمہیں کچھ خاص پسند بھی نہیں کرتا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ تم کب میرے دل میں اترتی چلی گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ کل رات جب تم زری سے باتیں کر رہی تھیں، تب کچھ باتیں میں نے سن لی تھیں۔ تمہاری باتوں نے مجھے اندر تک جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا، اور پھر ساری رات میں نے بہت سوچا، اور اب مجھے لگتا ہے میں نے تمہیں نظر انداز کر کے بہت غلط کیا ہے۔ تم جو مجھ سے جڑے ہر رشتے کو محبت اور عزت دے رہی ہو، تو میرا بھی فرض بنتا ہے کہ میں تمہیں عزت اور محبت دوں۔ میں نہیں جانتا کہ مجھے تم سے کب، کیسے اور کیوں محبت ہوئی، بس اتنا جانتا ہوں کہ تمہاری محبت میرے وجود میں لہو بن کر دوڑتی ہے۔ ہر سانس کی ہر لے میں تم ہو۔ زندگی میں کچھ بھی نہ ہو تب بھی تمہارا ساتھ میری زندگی گلزار بنا سکتا ہے۔ تم میری زندگی میں آنے والا سب سے حسین اتفاق ہو شہوار۔ احمد شاہ۔ اور اس کا احساس مجھے کل رات ہوا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑے اس کے قریب بیٹھا محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے یہ ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما تھا۔ دھوپ ہو یا چھاؤں، آندھی ہو یا برسات، میں ہر پل، ہر لمحہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ شہوار، چاہے ساری دنیا تمہارا ساتھ چھوڑ دے، لیکن احمد شاہ تمہارا ساتھ مرتے دم تک نبھائے گا۔ اور اس کے اظہار پر شہوار نے پرسکون ہو کر اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا تھا، اور احمد شاہ نے محبت سے اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار ڈال دیا تھا۔ اور محبت کے اس اظہار پر شہوار احمد شاہ کا دل خوشی سے بھر گیا تھا۔ محبت کی بھینی بھینی خوشبو سے کمرہ مہک اٹھا تھا۔ گلابی جوڑے میں وہ بلا کی حسین لگ رہی تھی۔ احمد شاہ کی نظریں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں، اور شاید وہ بھی پوری فرصت سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ گزرے کچھ سالوں میں ان دونوں کے درمیان محبت جیسے خوبصورت جذبے نے جنم لیا تھا، اور پھر اس محبت نے شہوار اور احمد شاہ دونوں ہی کی زندگی میں حسین رنگ بھر دیے تھے۔ رنگوں نے اپنی بہار ان کی زندگی میں بھر دی تھی۔ ہر گزرتا دن ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر رہا تھا۔ شہوار احمد شاہ کا محبت بھرا ساتھ پا کر پہلے سے بھی زیادہ حسین ہوتی چلی گئی تھی، اور احمد شاہ وہ تو بے حد خوش تھا شہوار کی ہمراہی میں۔ اس کی محبت نے شہوار کی زندگی کے ہر خلا کو پر کر دیا تھا۔ وہ ایک بہترین شوہر تھا۔ اس وقت بھی وہ بڑے پیار سے وقتاً فوقتاً شہوار کے سبھی چہرے پہ نظریں مرکوز کیے جا رہا تھا، اور اس کے یہ انداز شہوار کو بری طرح کنفیوز کر رہے تھے۔ اس نے توجہ ہٹانے کے لیے اپنی چوڑیوں سے کھیلنا شروع کر دیا تھا۔ آج زرمینہ اور امینہ کا نکاح تھا۔ زرمینہ شہوار کے ماموں زاد بھائی اشر کی دلہن بن چکی تھی، جبکہ امینہ احمد شاہ کے بیسٹ فرینڈ
ویزان علی کی دلہن بن گئی تھی۔ سب بہت خوش تھے۔ احمد شاہ نے حویلی سے ہر جاہلانہ رسم کا خاتمہ کر دیا تھا۔ اب کوئی لڑکی اس جاہلانہ رسم کی بھینٹ نہیں چڑھنی تھی۔ اندھیرے چھٹ گئے تھے۔ شہوار ایک پیاری سی بیٹی علینا شاہ کی ماں بن گئی تھی۔ اس کے علاوہ شہوار اپنا MSc بھی مکمل کر چکی تھی اور اب اس نے گاؤں میں ہی گرلز کالج کھول لیا تھا۔ شبینہ شاہ بھی بہت خوش تھی۔ ان کی تربیت رنگ لائی تھی۔ اندھیرے دور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے سامل شاہ کا انتقال ہو چکا تھا اور شبینہ شاہ ان کا ہر گناہ معاف کر چکی تھی۔ دلاور شاہ بہت خوش تھے۔ ان کی بیٹیاں بہترین گھروں میں رخصت ہو رہی تھیں۔ انہیں اب شہوار شاہ سے کوئی شکایت نہ تھی۔ دیر سے ہی صحیح مگر زندگیاں معمول پر آ گئی تھیں۔ اب گھڑی شاہوں کی حویلی میں صرف خوشیوں کی گونج سنائی دیتی تھی۔ آج جو سورج حویلی کے فلک پہ روشن ہوتا تھا اس کی کرنیں بہت روشن اور پر امید تھیں۔ مما، بابا جانی آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسٹیج پہ 4 سالہ علینا شاہ جو کہ ایک بے حد پیاری اور معصوم بچی تھی نے آ کر باپ کا پیغام دیا تھا۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا تھا۔ ان کی شادی کو 6 سال گزر چکے تھے لیکن وہ آج بھی احمد شاہ کے سامنے جاتے ہوئے اتنی ہی کنفیوز ہوتی تھی جتنی پہلے گزرے سالوں میں۔ احمد شاہ نے اسے بے حد محبت اور عزت دی تھی۔ ہر وہ چیز جس کی اسے ضرورت ہوئی وہ بن کہے پوری کر دیتا تھا۔ اس نے کبھی اس سے اپنی خوشیوں کا اظہار نہیں کرنا پڑا تھا۔ وہ بن کہے سب جان لیتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسوؤں کی نمی بھی اسے برداشت نہیں تھی۔ بلا شبہ وہ ایک بہترین شوہر تھا اور اپنی بیوی کو خوش رکھنا جانتا تھا۔ کیا ہے یار، کتنی دیر لگا دی، کب سے ویٹ کر رہا ہوں تمہارا، احمد شاہ نے شہوار کو کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کہا تھا۔ حد ہے، اتنے سارے گیسٹ بیٹھے تھے، ان کے بیچ آپ کی لاڈلی نے مجھے آواز بلند آپ کا پیغام دیا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے مجھے کتنی شرم آئی تھی۔ اس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا، شرم کیوں آئی، تمہارا شوہر ہوں، محبت کرتا ہوں تم سے بے حد، جب چاہوں بلا سکتا ہوں، کسی کو کیا اعتراض، اس نے شرارت سے کہا تھا۔ اچھا یہ بتائیں کام کیا تھا، اس نے ہار مانتے ہوئے بلانے کی وجہ پوچھی۔ کام کوئی بھی نہیں، اس نے معصومیت سے بولا تھا۔ پھر بلایا کیوں آپ نے؟ وہ مصنوعی خفگی سے بولی۔ تمہیں دیکھنے کے لیے، اب اتنی خوبصورت لگو گی اور ہم پہ پہرے بٹھاؤ گی، یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا؟ اس نے شہوار کا ہاتھ پکڑ کر اسے خود سے قریب کیا تھا۔ شاہ؟ جی شاہ کی جان، مجھے جانا ہے۔ چلی جانا، لیکن پہلے یہ تو بتا دو کہ تم مجھے دیکھ کر نروس کیوں ہو رہی تھی؟ وہ اس وقت فل شرارتی موڈ میں تھا۔ کبھی کبھی شہوار کو حیرت ہوتی کہ کیا یہ وہی سنجیدہ سا احمد شاہ تھا؟ اب آپ سب کے سامنے اس طرح دیکھیں گے تو میری جگہ کوئی بھی ہوتا وہ ایسے ہی نروس ہوتا۔ اس نے منہ بنا کے کہا۔ اوہ، تو جناب کسی اور کو دیکھنے کی اجازت ہے؟ وہ چہک کر بولا۔ جی نہیں، دیکھ کے تو دکھائیں آپ۔ وہ پورے حق سے بولی تھی اور خفا بھی ہوئی تھی اور اس کے انداز پہ احمد شاہ نے جاندار کہا لگایا تھا۔ اچھا تو ایک نظم سناتا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ وہ شوق ہوا۔ جی نہیں، مجھے نہیں سننی، آپ اور تنگ کریں گے۔ پکا یار نہیں کروں گا، سن لو نا۔ اچھا سنائیں۔ اس نے ہار مانی اور اس کے برابر ہی بیڈ پہ بیٹھ گئی تھی، مگر احمد شاہ وہاں سے اٹھ کر زمین پہ اس کے پاس گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ پھر اس نے ہاتھ بڑھا کر شہوار کے مخروطی اور نرم و ملائم ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی مضبوط گرفت میں تھام لیا اور پھر محبت اور فسوں خیز آواز میں بولا۔ سنو اے ہم سفر میری، مجھے تم سے یہ کہنا ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے۔ میرے دن رات میں تم ہو، میری ہر بات میں تم ہو، خوشی کے جتنے موسم بھی تمہارے ساتھ دیکھے ہیں، میرے جیون کا حاصل ہیں۔ تمہارے نام کے جگنو، تمہارے لمس کی خوشبو، تمہارے پیار کا جادو میری رگ رگ میں شامل ہے۔ میں اپنی ذات کے چاہے کسی موسم میں رہتا ہوں، ہر ایک موسم تمہارا ہے، تمہارا ساتھ پیارا ہے، میرے ہر پل میں رہتی ہو، جو میرا دل ہے پاگل سا، اسی پاگل میں رہتی ہو۔ سنو، تم سے یہ کہنا ہے کہ تم میری محبت سے کبھی بدگماں نہ ہونا، کہ میری زندگی کے سب رستے جو سچ پوچھو تو تم تک آتے ہیں، میں تم سے دور رہ پاؤں یوں اب ممکن نہیں جانا۔ سنو، عہد محبت کی اب تجدید کرنی ہے، پرانی بات ہے لیکن مجھے پھر بھی یہی کہنا ہے، مجھے تم سے محبت تھی، مجھے تم سے محبت ہے، ہر ایک موسم تمہارا ہے، تمہارا ساتھ پیارا ہے۔ سنو اے ہم سفر میری،
احمد شاہ غزل ختم کر چکا تھا، لیکن اس کا فسون شہوار کے چاروں طرف اب بھی پھیلا ہوا تھا۔ اس کا گمبھیر لہجہ، اس کا محبت بھرا انداز، اس کی نگاہوں کا تلسم، اس کا ہر ایک انداز محبت کی داستاں بیان کرتا تھا۔ وہ ہر لمحہ اس کی ہمراہی میں رب کا شکر ادا کرتی۔ اسے اپنے نصیب پہ رشک ہوتا، اسے شاہ کی نظریں خود پہ محسوس ہوتی تو وہ خود ہی سے محبت کرنے لگتی۔ وہ خوش قسمت تھی کہ زندگی کی راہوں میں احمد شاہ کی محبت اس کی ہمسفر تھی۔ زندگی کے اندھیرے چھٹ گئے تھے، وہ رب کا جتنا شکر ادا کرتی کم تھا کہ اسے ایسے ہمسفر سے نوازا گیا تھا جو محبت اور احساس کی دولت سے مالا مال تھا۔ اب ان کے گھر کی اور خاندان کی کوئی لڑکی جہالت کی بھینٹ نہیں چڑھتی تھی۔ وہ خوش تھی یہ سوچ کر کہ اس کی زندگی، اس کی جان علینا شاہ کا مستقبل روشن اور حسین تھا، صرف خوشیوں سے بھرا۔ زندگی کی نئی شروعات ہو چکی تھی، اب ہر راہ پھولوں سے سجی اور ہر لمحہ محبت تھا۔ تو میرے عزیز لسنرز، this was the end of this novel. Hope that you like it. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me.